बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मेमुना गुलशन। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। जो ख़वातीनो हजरात हमें लर्न टू ग्रो रिच के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं और जो हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद हैं, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अपनी अपनी वॉल्स और पेजेस पर शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल कर सकें। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद पेश करती हूँ जो इस वेबिनार का बाकायदा हिस्सा बने हैं और उम्मीद है कि जो आपको अटैच फाइल पीडीएफ में भेजी गई थी आपने उससे गो थ्रू किया होगा और अपने जवाबात आपके पास मौजूद होंगे और आप अपने पेन और पेपर्स के साथ तैयार होंगे क्योंकि ये वक्त सोचने और समझने का नहीं बल्कि एक्ट करने का है। जैसा कि 2020 का साल बहुत मुश्किल साल था और ये बड़ा करबनाक वक्त था जिसमें हमने बहुत से अपने प्यारों को खोया और अब हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम 2021 का आगाज़ अच्छे तरीके से करें और किसी भी अच्छे काम की का आगाज या शुरुआत करने के लिए उसकी अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि किसी भी इमारत को तामीर करने के लिए उसकी बुनियाद का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी हवाले से ये प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है और हमारे पास बिल्कुल 48 घंटे रह गए हैं और आइए फिर मिल बैठकर सर जोड़ें और एक लाया अमल तय करें ताकि हम 2021 की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। आइए बगैर किसी और ताख़ीर के हम जो हमारे साथ हमारे साथी मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर फजल महमूद वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। ये गुज़िश्ता 26 सालों से अमेरिका में मुकीम है। ये एक सर्टिफाइड ट्रेनर कोच और स्पीकर हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉन मैक्सवेल और प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी हैं। ये फैसिलिटेटर है मास्टरमाइंड ग्रुप स्टडीज के और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के। तो मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मेमुना, थैंक यू फॉर योर ग्रेट इंट्रोडक्शन। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जो लोग आप हमें इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं या जो हमारे साथ मौजूद हैं आज इस प्रोग्राम में, और जो लोग बाद में हमारी इस वीडियो को देखेंगे। आज की वीडियो एक इंतहाई अहम वीडियो है। ये वीडियो और ये प्रोग्राम और ये वर्कशॉप जो हम कर रहे हैं ये लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। It depends on how seriously you are taking it. 2020 हमारे दौर का जिस दौर से हम ताल्लुक़ रखते हैं सबसे कर्बनाक साल अब तक कहा जा सकता है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जानें खो चुके हैं, बल्कि 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से ज़्यादा जायद लोग अपनी अपनी जानें खो चुके हैं इस कोविड-19 के बायस। और इसमें हमने लोगों को लुटते भी देखा है, कारोबार बंद हो गए, नौकरी और रोज़गार से वो उन्हें निकलना पड़ा, बड़ी मुश्किल का वक्त गुजारा है। लेकिन अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हर बुरे वक्त के बाद वो हमेशा एक अच्छे वक्त की नवीद भी देता है। तो हमारी ये आज की नशिस्त हमारे इस ईमान को और मज़ीद तक़वियत देगी कि अल्लाह ताला के दिए हुए इम्तहानात के नतीजे में हम हमेशा बेहतर से बेहतर होते हैं। तो ये नशिस्त आने वाले साल 2021, जिसमें अब चंद घंटों का फासला रह गया है और हम कमोबेश काउंटडाउन पर आ चुके हैं, घंटे गिन रहे हैं। तो आइए हम कोशिश करें कि 2021 का आगाज़ कामयाबी और बेहतरी की तरफ हो। उसके लिए मैं ज़िंदगी की मिसाल ऐसे दूंगा दोस्तों, शायद आपने पहले भी सुनी हो और अगर नहीं तो आज सुन लेंगे। ज़िंदगी एक कैफेटेरिया की मानंद है। जब आप कैफेटेरिया में दाखिल होते हैं तो सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि आपकी
جو دل چاہے آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس چوائسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ ایک ٹرے اٹھاتے ہیں اور اپنی پسند کی تمام جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں اس میں لے لیتے ہیں. شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ اگلے کونے پر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی. تو جہاں تک آپ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی زندگی اور آپ کی چوائس آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو گول سیٹنگ کا بھی سلسلہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ پرائس کو پے کرنے کی ویلنگ ہیں، قیمت ادا کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں، تو زندگی کی ہر وہ نعمت، زندگی کی وہ ہر خوبصورتی آپ پا سکتے ہیں جس کے آپ خواہاں، جس کی آپ خواہش ہے. گول سیٹنگ کے بارے میں کیونکہ میری کچھ ویڈیوز پہلے بھی آ چکی ہیں، جن لوگوں نے شاید نہ دیکھی ہوں میں ان کو پھر یاد کرتا چلوں. گول سیٹنگ اور گول اچیونگ یہ ایک مت ہے، ایک کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. گول سیٹنگ ایک انٹلیکچوئل پروسیس ہے، یہ ذہن میں رکھیے، جبکہ گول اچیونگ ایک لافل پروسیس. اب آپ کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو میں آگے چل کے آپ کو واضح کرتا چلوں گا. گول سیٹنگ اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ گول اچیو کیوں نہیں کرتے. اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جی ہم ہر سال نیو ایئر ریزولوشن تو بناتے ہیں اور 14 جنوری کو پھر وہ ریزولوشن ختم ہو جاتی ہے، یا 17 جنوری تک ہم باہر ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے، اور ناکام ہونے لگتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے، یا ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی، یا ان کے پاس مواقع نہیں ہوتے. نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ گول سیٹنگ کے وقت ہی وہ ایسی غلطیوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں گول اچیونگ کم و بیش ممکن نہیں ہے. ایسی 5 غلطیوں کی آج میں نشاندہی کروں گا، اس سے پہلے کہ ہم گول سیٹنگ کریں آپ سب کے ساتھ مل کر. تو پہلی 5 غلطیاں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں، ان میں پہلی غلطی یہ ہوتی ہے. اچھا، ذہن میں ایک چیز اور رکھ لیجئے اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیلات کی طرف چلوں. سب سے بڑی چیز آپ ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ یہ جو ہمارا سیشن ہو رہا ہے، اس میں ایک تو تھوڑا سا ذہن کو وسیع النظر ہو جائے اور دل کو کھلا کر لیں، اور بات کو توجہ سے اور غور سے سن لیں. سمجھنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو زیادہ اس کا استفادہ حاصل کریں. تو بنیادی شرط کیا ہوتی ہے کہ جب ہم گول سیٹنگ میں سب سے بنیادی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم گول سیٹ ہی اس بنیاد پہ کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہوں یا پا سکتے ہیں. 99% کمپنیاں، جبکہ میں یہاں کارپوریٹ بزنس کو ہینڈل کرتا ہوں اپنے پروفیشن میں، تو وہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی چونکہ گزشتہ 10 سالوں کا یہ ریکارڈ ہے کہ ہر سال ہم 10% آگے بڑھتے ہیں، یا 12% آگے بڑھتے ہیں، یا 14% آگے بڑھتے ہیں، تو اسی بنیاد پہ وہ ایک گول بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اسی ایک پیٹرن پہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پہلے سے پتا ہے کہ یہی ہم کر سکتے ہیں، اچیو کر سکتے ہیں. لیکن وہاں ہوتا کیا ہے، خدا نہ خواستہ چونکہ آپ بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے، چونکہ ہم نے پہلے سے طے کر لیا ہے، اور خدا نہ کرے اگر اس وقت کوئی بھی ہرڈل یا کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے. چونکہ اتنا آسان ہم نے گول بنایا اور اس میں بھی پھر مشکل آ گئی، تو پھر وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ when pain gets greater than your pleasure you quit. یعنی جب آپ کی تکلیف یہ آپ کے آنے والے خوشائن نتائج سے بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جان چھڑاؤ اس سے، تو پھر آپ وہ گول کے پیچھے بھاگنا بند کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گول ہمیشہ اس طرح سے بنائے جاتے ہیں. اب ہمارے وہی بات ہے کہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اس سلسلے میں کوچنگ کے لیے اور مینٹورنگ کے لیے کہ جی ہمیں ہیلپ کیجیے گول سیٹنگ کے لیے. تو وہ کیا ہے کہ گول سیٹنگ اس بنیاد پہ کر ہوتے ہیں کہ جی میں نے ہر سال یہی کیا ہے تو اس سال بھی یہی ہوگا. تو میں یہی ان سے کہتا ہوں کہ پچھلے سال آپ کی عمر کیا تھی، پچھلے سال کا آپ کا تجربہ کیا تھا، پچھلے سال آپ کے ذرائع کیا تھے. یہ سب چینج ہو رہے ہیں، یہ دنیا کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہے. تو آپ کے پاس اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ 10 سال 20 سال پہلے جی میرے یہی پیٹرن تھا، تو میں ان سے پوچھوں گا بھائی آپ کے پاس گوگل تھا، یوٹیوب تھا، یہ تمام چیزیں تو نہیں تھی، تو آپ اسی پیٹرن کو کہاں لے کے چل رہے ہیں.
ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं। तो एक तो ये गलती, इससे बचने की कोशिश कीजिए। फिर दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं अपनी गोल सेटिंग के वक्त, वो क्या होती है कि हम गोल सेट करते हैं बेस्ड ऑन आवर प्लान, जो हमने मंसूबा बना लिया होता है कि उसके मुताबिक करते हैं ताकि ये बहुत हम आराम से कर सकें। अब चक्कर ये कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि गोल सेटिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है। तो गोल सेटिंग जब आप कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, तो आम तौर पे जब भी आप कोई गोल सेट करने जाते हैं तो वहाँ पे जो आपकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज काम करती हैं। अब आप शायद ऐसा होता है आम तौर पे कि अगर एक 10 साल के बच्चे को बुला के पूछूं कि आपके हवा से खमसा क्या है, तो वो फौरन मुझे बता देगा छूना, सुनना, देखना, चखना, ये सारी चीज़ें उसको आती हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही मास्टर्स डिग्री के वाले किसी दोस्त से पूछूं कि ज़रा मुझे 6 इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ के नाम तो बताइए, तो अक्सर व बेशतर को शायद उनका ना पता हो। तो दोस्तों, इसको जानना भी ज़रूरी है। तो जो हमारी 6 इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ज़िंदगी के हर मामले में, और बिलखुसूस चूँकि आज हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग की, तो मैं बताता चलूँ कि वो जो 6 फैकल्टीज़ होती हैं, उनमें एक फैकल्टी कहलाती है रीजनिंग। और ज़िंदगी का हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि जहाँ हम कोई नई चीज़ करने की सोचते हैं, हम खुद ब खुद अपने आप से दलाइल देना शुरू हो जाते हैं कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, ये कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा। ये सारे मसाइल हम अपने आप से रीजनिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, रीजनिंग किस बुनियाद पे आदमी करता है, ये भी आप जानते हैं। रीजनिंग आप अपने माजी के तजर्बात की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके साथ माजी में कुछ ऐसा हुआ होता है, उसी वजह से वो सवालात आपके जहन में आते हैं। तो जब आप माजी को सामने रख के मुस्तकबिल का लाए अमल तय करने जाएंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? आप तो बैकवर्ड ही जा रहे हैं, फॉरवर्ड तो फिर नहीं जा रहे, ठीक है। तो एक तो इस इंटेलेक्चुअल फैकल्टी को गोल सेटिंग करते हुए कतई इस्तेमाल ना करें। इसी तरह एक और फैकल्टी कहलाती है मेमोरी, यानी कि आज याददाश्त। अब याददाश्त कहाँ से आती है? वह आपके माजी गुजरे हुए वक्त के साथ वो जो बातें हैं वो आपका मेमोरी बन जाती है। तो आप मुस्तकबिल की बातों में मेमोरी को अगर शामिल करना शुरू कर देंगे, तो फिर अगेन आप वहीं रहेंगे जहाँ हैं या उससे पीछे जाएंगे। तो इस फैकल्टी को भी हमें यहाँ इस्तेमाल नहीं करना होगा, बल्कि उसकी बजाय जो दूसरी फैकल्टीज अल्लाह ताला ने हमें दी है, और वो जो दुनिया की सबसे बड़ी फैकल्टी है, मैं उसे इस तरह से मकाम देता हूँ उन 6 फैकल्टीज में, और वो कहलाती है इमेजिनेशन की, तखय्युल की। ये तखय्युल वो चीज़ है जिसने दुनिया की आज तक होने वाली तमाम दरियाफ्त या जो भी बड़े बड़े काम इस दुनिया में हुए हैं, उनकी बुनियाद किसी न किसी का ख्याल ही तो था। ये ईजादात, ये तमाम चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये ज़िंदगी में किसी न किसी के जहन का पहले ख्याल थी, फिर उसका मादी और वजूद सामने आया। तो जब आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आप के पास इससे बड़ी क्या फैकल्टी हो सकती है कि आप वो तस्वीर यहीं बैठ कर देख सकते हैं जो 1 साल बाद आप अपनी देखना चाहते हैं। अल्लाह ने ये ताकत आपको दी है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। फिर दूसरी फैकल्टी जिसे कहते हैं हम इंट्यूशन, यानी वो जो इल्हामी कैफियत होती है। अक्सर आपने सुना है कि मेरी छठी हिस्स ने ये कहा और ऐसा हो गया, और ये अक्सर में छठी हिस्स कोई अलग चीज़ नहीं होती दोस्तों। ये ऐसी कैफियत है, मसलन उसको मैं इस तरह से एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप दुआ मांगते हैं। जब आप अपने मालिक से, अपने खालिक से, अपने रब से दुआ करते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि उससे बात करें, रब से बात करें। रब तो हर जगह मौजूद है, खालिक तो हर जगह है, अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, आपकी शहरक से भी आपसे करीब है, लेकिन आप कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं उससे बात कर लूँ, यानी मेरी फ्रीक्वेंसी मेरे रब से, मेरे खालिक से, मेरे मालिक से मिल जाए। और फिर जब रब ने जवाब देना होता है, तो वो सिक्स सेंस की शक्ल में वो आपके सवाल का जवाब आने लगता है, और अचानक जो चीज़ दुनिया देख भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, और आप कहते हैं कि मेरी छठी इसने कहा तो मैंने ये कर लिया, तो वो अल्लाह ताला की आपकी कबूलियत होती है दुआ, या उसका जवाब अल्लाह ताला इस तरह से देता है। तो इंट्यूशन उसी का नाम। तो जब आप इंट्यूशन और इमेजिनेशन को ले आए,
تو اور پھر جو گول سیٹ کریں تو آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. تو آئیے آگے چلتے ہیں. جو دوسری غلطی کی بات کر رہا تھا میں کہ لوگ گول اس طرح سیٹ کرتے ہیں جو ان کے پلان کے مطابق ہو سکے. دوستو یہاں پر میں نے ایک اور بات کہی تھی جسے آپ ذہن میں رکھیے کہ جو گول اچیونگ کا پروسیس ہے وہ لا فل پروسیس ہے, یعنی اس کے کچھ قوانین ہیں, اور ان قوانین کو بھی میں آگے چل کے بتاتا چلوں گا کہ ایسے 7 یونیورسل لاز کہتے ہیں جسے مغربی دنیا میں, لیکن چونکہ میں ایک با ایمان انسان ہوں اور میرا ایک ایمان ہے تو میں اسے خدائی قوانین کہتا ہوں, جس کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تشکیل و ترتیب میں استعمال کیے تھے اور وہ کبھی بدلتے نہیں ہیں. تو ان میں سے ایک لا ہے جسے ہم کہتے ہیں لا آف وائبریشن, یعنی دنیا کی ہر شے ہر وقت حرکت میں اور تبدیلی کا عمل سے گزر رہی ہے. آپ اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں ان میں الیکٹران, پروٹون, نیوٹران آپس میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, لیکن چونکہ ایک مخصوص فریکوینسی سے وہ کر رہے ہیں تو آپ اسے دیکھ تو نہیں سکتے, لیکن اس میں موجود وہ ضرور ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم بیٹھتے ہیں کسی پلان کرنے تو ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں ایک پلان کو کہ یہ منصوبہ ہوگا ہمارے گول سیٹنگ کا. جب تک ہم وہ لکھ کر فارغ ہوتے ہیں تبدیلیاں تو آ چکی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ تو ہر لمحے چل رہی ہیں. دنیا کی سب سے مستقل چیز ہی تبدیلی ہے, باقی تو سب غیر مستقل ہیں. تو مستقلاً چونکہ وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, تو جب تک جو آپ نے لکھا ہے اس سے آپ کہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ اب میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ 2021 کی مارچ 22 کو کیا حالات ہوں گے دنیا کے, کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا اسٹاک ایکسچینج کراچی کی یا وال اسٹریٹ میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ کوئی پریڈکشن کر لے گا؟ ہمیں نہیں پتا مڈل ایسٹ کا کیا حال ہوگا, ہم نہیں جانتے کووڈ-19 کا سیکنڈ فیز کتنا خطرناک اور خوفناک ہوگا. تو یہ زندگی کی تغیر اور تبدیلیاں تو چلتی رہیں گی. تو ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو ایک پلان بنا لیتے ہیں, اور پھر بجائے اپنے مقاصد کے, اپنے گول کے, ہم اس پلان کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور پھر کوئی بھی چیز ہمارے پلان سے ذرا ادھر ادھر ہوتی ہے تو ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں, اور پھر اچانک چونکہ ہمارا عشق اتنا مضبوط ہوتا ہے اپنے منصوبے سے کہ ہم اپنے گول کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر میں نے یہ سوچا ہے, اور جیسا کہ ابھی ہم گول سیٹ کریں گے, اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ جی دسمبر کی ٹھیک 29 تاریخ 2021 کو میں 1 کروڑ کا میرا گول ہے, اور پھر آپ مارچ میں سوچیں کہ یار حالات ٹھیک نہیں ہے تو میں اسے 70 لاکھ پہ لے آتا ہوں اور 20-50 لاکھ پہ لے آتا ہوں, تو یہاں پر آپ چونکہ گول کی بجائے پلان کی عشق میں مبتلا ہو گئے, جو کہ غلط ہے. مقصد نہیں بدلا جاتا, منصوبے بدلے جاتے ہیں, راستے ڈھونڈے جاتے ہیں. تو آپ نے کسی بھی صورت میں اور جیسے بھی حالات ہوں مقصد کو بدلنا نہیں ہے. آپ کے منصوبوں میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور آنی چاہیے, چونکہ یہ دنیا تغیر و تبدیلی کا نام ہے. تو مجھے امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. پھر جو تیسری بڑی غلطی ہے وہ ہماری ایک توہم پرستی بھی کہہ سکتا ہوں میں, اور تھوڑی سی بیکورڈ تھنکنگ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کی انجام تک کا سارا پتہ ہو ہمیں. ہم 1000 میل کا راستہ طے کرتے ہیں اور ابھی سے یہ سوچتے ہیں کہ 8 میل کے بعد یہ ہونا ہے, اسے میں کیسے ہینڈل کروں گا. وہ بھائی پہلا قدم تو اٹھائیے آپ. دنیا کا ہر مشکل اور آسان جو بھی کہہ لیں سفر شروع پہلے قدم سے ہوتا ہے. آپ کو 29ویں قدم کے بارے میں سوچنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس سیشن کے اختتام تک آپ زندہ ہوں گے یا نہیں. جانتے ہیں آپ؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جس کرسی پہ ابھی بیٹھے ہیں اس سے میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں یا نہیں, جب تک کہ میں کھڑا نہ ہو جاؤں. تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر چونکہ آپ نے اپنے خالق پہ, اپنے مالک پہ, اپنے رب پہ شاید تھوڑا سا بھروسہ کم کرنا شروع کر دیا ہے.
کہ آپ یہ سوچنے بیٹھ گئے یہ کیسے ہوگا. کیسے ہونا یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا رائٹ برادران کو پتا تھا کہ لوہا ہوا میں کیسے اڑے گا؟ ہم مذاقتاً کہتے ہیں کہ رائٹ برادران کے پاس تو فلائنگ کا لائسنس ہی نہیں تھا، وہ جہاز میں بیٹھ لیے. تو بھائی اس وقت تو جہاز ہی نہیں بنا، تو انہیں پتا تھا. پھر اگر چلیں، اگر وہ اڑ بھی گئے تھے تو کیا انہیں پتا تھا لینڈ واپس کیسے کرنا ہے؟ جب تک کہ وہ لینڈ نہ کیے. تو بھائی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب وہ رب العالمین ہے. اس کے پاس دینے کے لیے اس قدر ہے کہ آپ کے ذہن کو بلینز اور بلین سے بھی آپ ضرب دے دیں تو آپ نہیں پہنچ سکتے. تو پھر آپ کو یہ مسئلہ کیوں ہے کہ اس سے مانگتے ہوئے آپ تھوڑی سی کثر سے کام لیں؟ آپ کا جو گول ہے، جو آپ چاہتے ہیں، آپ اس پر ڈٹے رہیے. ٹھیک ہے، آپ اسے ٹرم نہیں کریں گے اور اس کے بارے میں یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کیسے ہوگا. یہ اس کا کام ہے، آپ کا کام گول کو سیٹ کرنا. پھر اس کے بعد ایک اور سب سے بڑی اہم غلطی جو ہم کرتے ہیں، اچھا یہ بات میں نے پہلے ہی کہی تھی کہ آپ ذرا ذہن کو کھلا رکھ کے میری بات کو خاص طور پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس میں کچھ باریکیاں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہوں گی. مثلا ہم لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو گول میں بنا رہا ہوں کیا میں اس کے قابل بھی ہوں؟ تو دوستوں آپ کو پتا ہے اس وقت جو آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا مجھ سے یہ سن رہے ہیں، آپ اپنی لائف کو ٹریڈ کر رہے ہیں. زندگی کا یہ لمحہ جو آپ مجھے سننے میں سب گزار رہے ہیں، کیا یہ آپ کو دوبارہ ملے گا؟ نہیں، کیونکہ ٹریڈ آف کرنا پڑ رہا ہے آپ کو. زندگی کی سب سے قیمتی چیز تو آپ کا وقت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو وہ آپ ٹریڈ آف کرتے ہیں جب کسی بھی گول کو حاصل کرنے میں. تو ایسا دنیا کا کوئی گول ہو نہیں سکتا جس کے آپ وردی نہ ہو. دیکھنا یہ ہے کہ گول آپ کا وردی ہے یا نہیں ہے. سب سے بڑی چیز یہ سوچنا شروع کیجیے کہ یہ جو مقصد میں بنا رہا ہوں اس کا وردی، یہ مقصد ہے میری جیسی شخصیت کا یا نہیں. تو کبھی بھی گول سیٹنگ کرتے ہوئے اپنی وردنس کو چیلنج نہ کیجیے. ہمیشہ آپ اشرف المخلوقات بھی ہیں اور آپ میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اور بے کرم صلاحیتیں دی ہیں. تو آپ کبھی اس طرح نہ سوچئے کیا یہ گول میں اس کے قابل ہوں یا نہیں، بلکہ یہ سوچئے کہ اس گول یعنی میرے لیے یہ اس قابل ہے کہ میں کروں یا نہ کروں. تو یہ سوچ رکھیے. اور آخری غلطی میں جو بتانے جا رہا ہوں، اگر اب تک ان 4 غلطیوں نے آپ کی چولیں نہیں ہلائیں دماغ کی، تو مجھے امید ہے کہ یہ آخری کیل میں آپ کے تابوت میں ضرور ٹھوک دوں گا. اس لیے کہ ہمارے ہاں جب گول سیٹنگ کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے، یہ عام سی بات نہیں ہے اور عام طور پہ آپ سنتے بھی نہیں ہوں گے. گول سیٹنگ کا یہ مطلب ہی نہیں ہوتا کہ آپ گول حاصل کر لیں. آپ نے صحیح سنا، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. گول سیٹنگ کا مطلب ہی نہیں ہوتا کہ آپ گول حاصل کریں. غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ غلط نہیں سن رہے، میں جو کہہ رہا ہوں میں اس پر قائم ہوں. گول سیٹنگ آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ اس گول کو حاصل کر لیں. آپ کا پرپز گول حاصل کرنا نہیں ہے. مثلا آپ کا پرپز ہے 1 کروڑ روپے کمانا 2021 میں، تو صرف اس کا یہی نہیں مطلب کہ آپ 1 کروڑ حاصل کر لیں. نہ. پھر یہاں پر میں وہ قوانین قدرت کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہر چیز مکمل بنائی ہے آلریڈی اس دنیا میں. یعنی وہ چیزیں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ موجود ہیں. آپ کا مقصد گول سیٹنگ سے یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ وہ خود بخود آپ کی طرف آ جائیں، نہ کہ آپ ان کی طرف جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں یا خواہش کرتے ہیں، میں وہی دیتا ہوں جو آپ ہوتے ہیں. تو اصل مقصد گول سیٹنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معیار کو، اپنی گروتھ کو یہاں لے آئیں جہاں چیزیں آپ کی طرف آنا شروع ہو، نہ کہ آپ گول کے پیچھے بھاگیں. ٹھیک ہے، اگر امارت چاہتے ہیں تو پہلے ذہنی طور پہ امیر تو ہونا ہوگا آپ کو، ورنہ امارت نہیں آئے گی.
تو جو بھی زندگی کا آپ کا گول ہے آج ہم سیٹ کریں گے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا پرپز یہ نہیں ہے کہ ہم نے گول حاصل کرنا ہے، بلکہ ہم نے اپنی گروتھ کرنی ہے اور ہم اس مقام تک پہنچ جائیں کہ گول خود بخود پورے ہونا شروع ہو جائیں۔ آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ تو آپ کی ارتقا ہے، اس کا مطلب آپ کو اوپر جانا ہے اپنی ذات سے، تاکہ چیزوں کا حصول خود بخود ہونے لگے آپ کی زندگی میں، آپ کو پھر ان کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے۔ تو یہ 5 غلطیاں اگر ہم نے اوائڈ کر دیں آج کے اس گول سیٹنگ کے سیشن میں، تو آپ کی کامیابی کا سفر تو آج سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب میں سب سے پہلے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیا آپ کے پاس پین اور کاغذ تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیے۔ ٹھیک، اور اگر نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ گول سیٹنگ بنا کاغذ اور پین کے نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے ہاتھ سے اسے تحریر نہ کر لیں۔ تو چلیں پہلے ہم اس بات پر بات کرتے ہیں کہ آج تک خواہ آپ کی عمر جو بھی ہو، اس وقت جو بھی ہر انسان کو پتا ہے ان کی عمر کیا ہے، اپنی عمر کے مطابق 5 ایسی کامیابیاں جو آپ کی زندگی میں اب تک آئی یا آپ نے حاصل کی ہیں، اسے ذرا سا ایک ایک لفظ میں اپنے کاغذ پہ لکھ لیجیے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ میں کلاس میں پہلے نمبر پہ آیا تھا بچپن میں، یہ بھی ایک ہے، میں فلاں ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، میں نے قرأت کا مقابلہ جیت لیا تھا، میں نے نعت خوانی جیت لی تھی، میں نے تقریر کا مقابلہ، کوئی بھی ایسی جو 5 چیزیں جنہوں نے آپ کو جس پر فخر محسوس کرتے ہوں اس عمر تک، اس کو ذرا سا آپ ایک ایک لفظ میں لکھ لیجیے تاکہ آپ کو یاد رہے، کیونکہ ہم آج کا یہ سیشن پازیٹیو نوٹ سے شروع کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے باصلاحیت آلریڈی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پھر ہم نے ان چیزوں کو شاید ریویل نہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مقصد آج کے اس سیشن سے کیا ہوگا کہ ہم وہ شخصیت بن جائیں، وہ انسان بن جائیں جو ہمارے ذہن میں گول ہیں جنہیں ہم لکھ رہے ہیں وہ خود بخود ہمارے پاس آ جائیں، نہ کہ ہم ان کے پیچھے بھاگیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ پھر میں نے آپ کو 9 ایسے عام فہم سوالات بھیجے تھے، جو لوگ شاید جنہوں نے رجسٹر نہیں کرایا انہیں تو شاید نہ ملا ہو، میرے خیال ہے اب انہوں نے بھیج دیا ہے ادھر، لیکن جو لوگ آلریڈی رجسٹرڈ تھے تو انہوں نے وہ دیکھ لیا تھا کہ وہ 9 سوالات کیا تھے، تاکہ اور ان سوالات کے لیے میں نے شرط یہ رکھی تھی کہ بہت زیادہ وقت نہیں دینا، صرف 30 سیکنڈ میں آپ بتائیے، کیونکہ یہ ایسے سوال نہیں ہے کہ جن پہ آپ بیٹھ کے برین اسٹارم، ہمیں ضرورت نہیں ہے برین اسٹارمنگ کی، ہم خود بخود اس سیشن کے اختتام تک ہم پر ہر چیز کلیئر ہو چلی جائے گی۔ تو پہلا یہ تھا کہ what are the 5 things that you value most in your life، یعنی 5 ایسی قیمتی چیزیں جنہیں آپ زندگی میں بڑی اہمیت دیتے ہیں، وہ لکھ لیجیے، جو بھی آتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بھی پہلے لمحے میں آ رہی ہے وہ لکھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 اہم ترین جو مقاصد آپ سوچتے ہیں زندگی میں ہیں آپ کے، وہ لکھ لیجیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس پر آپ باقاعدہ کوئی ڈیبیٹ کریں اپنے ذہن میں یا ریزننگ کریں، میں نے کہا نا ریزننگ، دیکھیں یاد رکھیے گا میرے وہ تمام غلطیوں کو جو میں نے آپ، ریزننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو آ رہا ہے وہ لکھ دیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بات میں نے یہ کی تھی کہ فرض کر لیجئے کہ دولت یا پیسہ مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے، پیسہ زندگی کا اگر مسئلہ نہ ہو تو ایسی کیا چیز ہے جو آپ کرنا چاہیں گے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی ایشورنس دی جاتی ہے، آپ کو یہ بھی یقین دلایا جا رہا ہے کہ آپ فیل بھی نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ فیل بھی نہیں ہوں گے، دولت یا کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے، نہ صحت کا مسئلہ ہے، نہ جذباتی مسئلہ ہے، تو پھر وہ ایسا کون سا کام ہے زندگی کا جو آپ کرنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے ہر زندگی میں کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہوتی ہے، تو آپ کی زندگی میں بھی وہ ضرور ہوگی، تو آپ ذرا اس کو لکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر یہاں پر ایک میں نے سینیریو اور دیا تھا کہ فرض کر لیجئے کہ آپ
کو آپ کے ڈاکٹر نے بتا دیا ہے، دیکھیے اللہ نہ کرے لیکن ایک فرض ہے، مفروضہ ہے کہ آپ کے زندہ رہنے کے صرف 6 ماہ باقی رہ گئے، تو آپ کیا کرنا چاہیں گے اگلے 6 مہینے میں؟ سوچیے کیا اہم ہے زندگی کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے صرف 6 مہینے ہیں، اس مہینے میں سب کام نمٹانے ہیں، تو وہ ایسے کون سے 6 مہینے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح اس وقت کو گزارنا چاہتے ہیں، لکھ لیجیے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ایسی 3 چیزیں جو ہمیشہ سے آپ کرنا چاہتے تھے مگر کوشش کرتے ہوئے ڈرتے تھے، ایسی جو بھی 3 چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں آپ انہیں لکھ لیجیے۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ نمبر 6 پہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ ایسی کون سی ایک چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر لیں تو دنیا میں آپ کا بڑا نام ہو جائے گا، شہرت ہو جائے گی، آپ بیسٹ کہلائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے زندگی کا جو یہ خلا ہے ابھی شہرت کا اور دولت کا اسے پر کر دے گی، جو بھی ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے، کسی کے ذہن میں کچھ ہوگا، کسی کے ذہن میں کچھ ہوگا۔ پھر اگلا 7واں سوال یہ ہے میرا کہ چلیں اگر آپ کو یہ اجازت دی جائے کہ آپ اپنی جو بھی ایک خواہش کریں وہ پوری ہو جائے گی، تو وہ کون سی خواہش ہوگی؟ ایسی کون سی خواہش ہے جو ایک خواہش کرنے کی صرف اجازت ہے، بہت ساری نہیں، تو آپ ایسی کون سی خواہش آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے وہ لکھ لیجیے۔ اور پھر ایک ایسا پرپز، مقصد جو آپ کا مقصد حیات ہو، یعنی جینے کا مقصد ہو، وہ کیا ہے؟ زندگی چاہے اس کی طوالت جو بھی ہو، اس کی لمبائی جو بھی ہو، کتنے اور سال آپ جیے ہیں، لیکن اگر ایک مقصد ہو میری زندگی کا تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب آپ نے سوال لکھ لیے، تو 9واں اور آخری سوال ہے کہ ان سب جو چیزیں آپ نے اب تک لکھی ہیں ان میں سے سب سے پہلے آپ کس پر کام کریں گے؟ یہ تمام چیزیں ظاہر ہے انتہائی اہم ہے نا آپ کے لیے، اگر ان میں سے ایک چیز ایسی ہوگی جو آپ چاہیں گے کہ اس پر فوراً میں شروع ہو جاؤں تو اس کو ٹک مارک کر لیجئے اگر آپ نے لکھا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم گول سیٹنگ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ گول سیٹنگ کی کیوں جاتی ہے؟ گول سیٹنگ کرنے کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی طاقت دیتی ہے آپ کے اندر، ایک سینس آف ارجنسی دے دیتی ہے، کیونکہ یہ آپ نے خود طے کیا ہے نا، تو اب آپ خود اپنے دیے ہوئے بیان کے مطابق اور اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے دے کے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بہت، کیونکہ میرا فیصلہ ہے اور مجھے اس پر قائم بھی رہنا ہے اور مجھے اسے جلد سے جلد کر کے دکھانا ہے، تو سینس آف ارجنسی کریٹ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ گول سیٹنگ آپ کو ایک پکچر دیتی ہے، جیسے گاندھی نے کہا تھا بی دا چینج، ڈونٹ آسک فار دا چینج، یعنی گول آپ کو وہی بنا دیتا ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں، اگر وہ ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے، آپ گھر سے نکل پڑے، آپ نے مشرق جانا ہے، مغرب جانا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی سینس آف ڈائریکشن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کوئی گول ہی نہیں ہے آپ کا، تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ بھی نہیں جانتے۔ گول سیٹنگ آپ کو ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے، ایک نیویگیٹ کرنے کے لیے، جی پی ایس ہے آپ کا، یعنی آپ کی پوزیشن کی، آپ کا ڈپارچر پوائنٹ، یعنی آپ کا روانگی کا نقطہ کہاں ہے، جہاں ہیں آج کے دن، اور آپ کا ارائیول کہاں ہوگا، یعنی کہاں پہنچنا ہے آپ نے، وہ آپ کے گول کے مطابق۔ اور اس کے درمیان میں ہونے والی تمام چیزوں پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ منصوبے بھی ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تو ہوں گے لیکن وہ بدلتے بھی جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں، لیکن منزل کا تعین ہو چکا ہے اور روانگی کا تعین ہو چکا ہے، فاصلہ اب ہمارے سامنے ہے، ڈائریکشن کچھ بھی بنے، آگے سے، پیچھے سے، ادھر سے، دائیں سے، بائیں سے، جہاں سے بھی جانا ہوا ہم چلے جائیں گے۔ تو ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے گول سیٹنگ کی، کہ ہمیں
डायरेक्शन مل جاتی ہے, مقصد مل جاتا ہے, پرپز مل جاتا ہے ہمارے اگلے آنے والے وقت کے لیے, اور پھر ہم اسی ڈائریکشن میں آہستہ آہستہ, کہیں تیز قدمی, کہیں پیش قدمی, کہیں آہستہ قدمی, جو بھی وہاں کی درکار ہے, ضرورت ہے, اس کے تحت ہم چلتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایک سمت ہی نہیں تعین کریں گے تو پھر آپ جائیں گے کہاں؟ آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ تو گول سیٹنگ کا مقصد بنیادی کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. اب عام طور پہ تمام اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں ایک گول سیٹنگ کا ایک فارمولا بھی سکھایا جاتا ہے, جسے ہم انگریزی میں اسمارٹ کہتے ہیں, SMART. یعنی گول اسپیسیفک بھی ہونا چاہیے, ایم اسٹینڈ فار میجریبل بھی ہونا چاہیے جس کی ہم دیکھ سکیں, پھر اٹینیبل ہونا چاہیے, پھر ریئلسٹک ہونا چاہیے, اور پھر ٹائم بیسڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو بنیادی فارمولا یہ. تھنک اینڈ گرو رچ جیسی مارکت الارا کتاب میں نیپولین ہل آپ کو یہی کچھ سکھا رہا ہے 13 مختلف نکات کے ذریعے, جو اس نے دنیا کے 500 کامیاب ترین افراد کے گھنٹوں ہی نہیں دنوں میں انٹرویو اور مشاہدے کے ذریعے اس نے ترتیب دیے. 25,000 لوگوں سے اس نے ملاقات کی, جس کے نتیجے میں وہ کتاب معرض وجود میں آئی, اور آج بھی وہ دنیا کی نمبر 1 سیلنگ بک ہے. اس میں بھی اس نے دوسرے چیپٹر, جسے کہ ڈیزائر کہتے ہیں, خواہش کے چیپٹر, جو کہ دوسرے لفظوں میں گول ہے. گول بھی تو خواہش کی قسم ہے نا. ٹھیک ہے. اصل میں جیسے کیا خوبصورت بات کہی ہے کسی نے, مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ جم ران نے کہی, کہ جو خواب ہوتا ہے ڈریم, جب ہم اس کو کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں تو وہ گول کی شکل اختیار ہو جاتی ہے, یعنی وہ گول بن جاتا ہے. جب تک وہ تخیل میں اور نیند میں تھا وہ خواب تھا, لیکن جب ہم نے بیدار ہو کر اسے اپنے قلم دوات سے کاغذ پر تحریر کر دیتے ہیں تو وہ اس کی شکل پھر گول کی بن جاتی ہے. اور پھر جب ہم اس پر باقاعدہ اسپیسیفک ٹائم باؤنڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, تو پھر وہ پلان بن جاتا ہے. اور پھر جب ہم ان چھوٹے چھوٹے اقدام پر عمل درآمد کرانا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو, تو پھر وہ آپ کا ایکشن بن جاتا ہے, اور پھر وہی آپ کا رزلٹ کریٹ کر دیتا ہے, اور آپ اپنے مقاصد کو پا لیتے ہیں. تو خیر میں تھوڑا سا سائڈ ٹریک ہو رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو گول ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ آپ اس لیے طے کرتے ہیں, تو اس میں اسمارٹ کا پہلو بھی سامنے رکھیے. تو نیپولین ہل نے اس میں سب سے پہلی چیز کیا کہی, گول اسپیسیفک ہونا چاہیے. اب اسپیسیفک سے مراد کیا ہے؟ میں اب آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا 2021 کا گول کیا ہے؟ تو ہر ایک کہے گا جی میں بس پیسے والا ہو جاؤں, امیر بن جاؤں. یہ گول تو نہیں ہے, یہ تو وشفل تھنکنگ ہے نا. امیر ہونا ایک وشفل تھنکنگ ہے. گول یہ ہے کہ آپ اماؤنٹ بتائیے مجھے کس قدر امیر ہو جائے. امیر سے مراد کیا ہے آپ کے ذہن میں وہ واضح ہونا چاہیے نا. آپ اس اماؤنٹ کا تعین کریں, یا جو بھی گول ہے. پہلی بات تو میں تھوڑا سا بیکورڈ جاتا ہوں کہ میں نے جب آپ کو وہ بھیجے تھے کچھ سوالات, ان کے ساتھ ایک ڈائریکشن بھی دی تھی, اور اگر آپ نے پڑھ لی ہو تو مجھے امید ہے پھر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ گول سیٹ کرتے ہوئے 5 پریارٹیز ہوتی ہیں جو 5F کا فارمولا کہلاتی ہیں. یعنی 5 چیزیں زندگی کی ایسی ہوتی ہیں جن کو ان کی پریارٹی کے حساب سے اس پر بیس کر کے گول آپ نے طے کرنے ہیں. اس کا پہلا F اسٹینڈس فار فیتھ, آپ کا ایمان. تو آپ کا 2021 میں ایمان سے متعلق کیا گول ہے؟ آپ طے کر سکتے ہیں. اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں اور زیادہ پابند ہوں گا. اگر میرے جیسے تھوڑے سے بے نمازی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی نماز کی پابندی کر لیں, یہ بھی ایک گول ہے. ٹھیک ہے, اپنے خدا پر بہت زیادہ توکل کریں, تھوڑا سا وقت اپنے اور اپنے رب کے ساتھ زیادہ گزاریں.
یہ فیتھ کا گول ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا فیملی. آپ دنیا کی تمام دولت حاصل کر لیں، اگر آپ کا خدا آپ سے خوش نہیں ہے تو وہ دولت کیا کام ہے؟ آپ دنیا کی تمام کامیابیاں حاصل کر لیں، دولت حاصل کر لیں، اور آپ کی فیملی اگر آپ سے الائن نہیں کرتی اور خوش نہیں ہے تو کیا آپ خوش رہ سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں رہیں گے. تو فیملی کے گول کیا ہیں؟ فیملی کے گول سے مراد کہ میں کتنا وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں گا، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور جو بھی آپ کا عمر کے حصے میں اس کے حساب سے جو بھی فیملی کا تصور ہے آپ کے ساتھ، اس میں آپ کتنی انوالومنٹ ہوگی آپ کی، اور کس قدر وقت دیں گے آپ ان سب کو، اور ان سے لیں گے بھی. پھر تیسری چیز ہے دوست. یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں زندگی میں. ٹھیک ہے. دوست، اچھے دوست ملنا ایک خدا کی نعمت ہے، اور اگر مل جائیں تو خدا کے لیے انہیں کھونے کی کوشش نہ کی، کیونکہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. تو فرینڈس کو بھی آپ نے، ان کے بارے میں آپ کا کیا گول ہے؟ اگر آپ، ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جن کے لیے ہم سوچتے ہیں، میں تو سوچ رہا ہوں کہ یار اللہ مجھے اگر ذرا اور توفیق دے دے تو میں ان کی یہ مدد کر دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، یا ان سے میں یہ استفادہ حاصل کر لوں اگر وہ علم میں مجھ سے آگے ہیں. تو یہ سب بھی گول ہوتے ہیں. پھر فٹنس، ظاہر ہے آپ کی اپنی صحت، آپ کی تندرستی کا ہونا بھی بڑا لازم ہے. اور سب سے آخر میں ہوتا ہے پھر فائنینسز، دولت، پیسہ. لیکن اس سے پہلے وہ 4 ایف ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. اگر دولت ان تمام کے بغیر ہے تو شاید آپ کو اتنی خوشی اور اتنا سکون نہیں ملے گا. لیکن آپ اسی آرڈر میں اگر اپنے گولز کو طے کر لیں اپنی ہر فیلڈ میں یا ہر شعبے سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ خوشی اور ترقی کے کتنے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے. تو اب آگے چلتے ہیں اسپیسیفک پہ. اسپیسیفک کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ میں کتنا پیسہ کمانا چاہتا ہوں، کس قدر امیر ہونا چاہتا ہوں، یا جو بھی جس شعبے میں بھی میں گول بنا رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں لرن ٹو گرو رچ میں بھی، اور تھنک اینڈ گرو رچ میں جو نیپولین ہل کہہ رہا ہے، رچ سے مراد، جیسے میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے اور پہلے بھی بتاتا رہا ہوں میں اپنے لیکچرز میں، رچ سے مراد صرف دولت ہی نہیں ہے. رچنس جو ہے وہ آپ کی اسپریچول بھی ہونی چاہیے، رچنس آپ کی پرسنل لائف میں بھی ہونی چاہیے، رچنس آپ کی صحت اور تندرستی کے حساب سے بھی ہونی چاہیے، رچنس آپ کی ذہانت اور صلاحیت میں بھی ہونی چاہیے. دولت کی رچنس اپنی جگہ ہے، اس کی ایک بڑی اہمیت بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ سب ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو دولت کا تعین کر لیجئے، اور باقاعدہ آج جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اس وقت میرے ساتھ اس سیشن میں، اس پر اس اماؤنٹ کو لکھ لیجئے جو بھی آپ کے ذہن میں ہے. اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے مہینے کی نوکری حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ لکھ لے. کسی کی خواہش ہے کہ وہ 10 لاکھ روپے مہینے کی نوکری ڈھونڈ رہا ہے وہ لکھ لے. کسی کی خواہش ہے کہ وہ 1 کروڑ کی لکھ رہا ہے تو وہ لکھ لے، مگر لکھ لے وہ اماؤنٹ. پھر جب آپ یہ اماؤنٹ لکھ لیتے ہیں اور اپنا گول طے کر لیتے ہیں تو پھر دوسری شرط آپ کی زندگی کی سب سے بڑی یہی ہوتی ہے نا کہ اس کے کوئی بھی چیز مفت میں تو نہیں ملے گی، اس کے بدلے میں آپ کیا دینے کو تیار ہیں. جیسے میں اپنی اگلی پھر وہیں لے چلتا ہوں آپ کو، جو غلطیاں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے لائف کو، کیونکہ آپ اپنی زندگی کو ٹریڈ آف کرتے ہیں ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے. ٹریڈنگ اور ٹریڈ آف دو الگ الگ چیزیں، ذرا ذہن میں رکھ لیجیے. ٹریڈنگ کیا ہے کہ یار میں جو ہے وہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دوں گا، تو وہ ٹریڈنگ ہے، وہ ٹریڈ آف نہیں ہے. وہ آپ کی بری عادتیں چھوڑ رہے ہیں آپ، وہ کوئی قیمتی ہیں ہی نہیں تو وہ دے کیا رہے ہیں اسے. ٹھیک ہے، تو وہ ٹریڈنگ ہے. ٹھیک ہے. یا میں نشہ کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ چھوڑ دوں گا، یا میں سگریٹ پینا چھوڑ دوں گا، یہ ٹریڈنگ ہے. ٹریڈ آف جو زندگی کا، میں نے کہا نا آپ زندگی کو ٹریڈ آف کرتے ہیں، وہ لمحے جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں اور بہت اعلیٰ ہیں اور آپ کی زندگی کی خوبصورتی کی تمام تر ضمانت ہیں، آپ ان کے وہ کیسے دے رہے ہیں اس کے بدلے.
وہ طے کر، کیونکہ ٹریڈ آف میں نقصان کبھی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ بظاہر بڑا مشکل کام ہے اور بہت ہی مشکل کام ہے کہ آپ اپنی قیمتی چیز، اپنا وقت، اپنے وہ خوبصورت لمحے جو ہو سکتا ہے اس وقت آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گزار سکتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار سکتے تھے، آپ اپنے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گزار سکتے تھے، وہ آج ڈاکٹر فضل کو سننے میں گزار رہے ہیں۔ تو یہ ٹریڈ آف ہے آپ کا۔ تو میری بھی اب ذمہ داری ہے کہ میں اس وقت کا صحیح نعم البدل آپ کو فراہم کروں نا۔ اگر میں نہیں کر رہا تو میں نا انصافی کر رہا ہوں اور بے ایمانی کر رہا ہوں اور آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح زندگی میں آپ بھی ٹریڈ آف جب کرتے تو وہ ایک چھوٹی ویلیو کی چیز کو آنے والے وقت میں جو بڑی ویلیو کی آپ کی اچیومنٹ ہے اس کے بدلے ٹریڈ آف کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ اس سے بہتر لینے کے لیے۔ تو ایک تو وہ طے کر لیں، وہ لکھ لیجئے جو بھی ہے۔ پھر جیسے اسمارٹ کے اندر سب سے بنیادی چیز کیا تھی؟ ٹائم بیسڈ۔ یہ ایسے ہی ہے، اکثر میں یہ کہتا ہوں 90% لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی کہوں گا، وہ جب بھی میں یہاں پہنچتا ہوں اس نقطے تک تو وہ کہتے ہیں کہ سر وہ آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت ہی مزہ آتا ہے، لیکن ذرا مجھے نا ویکیشن پہ جانا ہے، جیسے ہی میں وہ پوری کر لوں تو میں پھر یہ کام کروں گا۔ تو میں ایسی مذاق، مجھے پتا ہے کہ وہ ویکیشن کیا ہے، تو میں پوچھتا ہوں بھئی ویکیشن پہ کہاں جانا ہے؟ تو کہتے ہیں سم ڈے آئل پہ جانا، آئی لینڈ پہ۔ تو دنیا میں 90% لوگ اس جزیرے پہ چلے جاتے ہیں جب یہاں تک پہنچتے ہیں کہ سم لینڈ آئی لینڈ، اور وہاں پہ ان کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ وہ بھی سارے سم ڈے آئی لینڈ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے؟ وہ سارے ہی اسی چکر میں ویکیشن پہ آئے ہوئے ہیں اور پھر آخر میں رو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ نے ایک تاریخ کا تعین کر دینا ہے۔ اب میں آگے چل کے تھوڑا سا اب آپ کو بائیفرکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ گول میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک کہلاتے ہیں شارٹ ٹرم گول، ایک کہلاتے ہیں لانگ ٹرم گول، ایک کہلاتے ہیں ٹو لانگ ٹرم گول، یعنی بہت زیادہ لانگ۔ مثلاً آپ لکھنا شروع کر دیں، آج 2021 یعنی ہماری تیسری دہائی شروع ہو رہی ہے 21ویں صدی کی۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ پہلا بڑا گول لانگ ٹرم، کہ 2030 میں کہاں ہونا چاہتا ہوں اگر زندہ ہوں تو، یعنی 10 سالہ گول ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ آج سے 10 سال بعد آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہتے ہیں، کیا دکھنا چاہتے ہیں، آپ کیا نام، کیا شہرت، کیا دولت، یہ تمام چیزیں جو بھی آپ کے ذہن میں اس کے مطابق جو بھی آپ کا خیال ہے وہ لکھ دیجیے 2030 میں۔ پھر 2025 میں پھر کہاں ہوں گے آپ، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور پھر 2021 کے اواخر میں یعنی 1 سال۔ تو یہ مختلف ٹرمز کے گول ہیں جو مختلف ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اگلے 3 ماہ کا گول سب سے امپورٹنٹ ہے جو 90 دن، اگلے 90 دن کیا ہوگا؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے نیو ایئر ریزولوشن پہ، جیسے وہ پرانی کہاوت ہے نا کہ خوشی میں کسی سے کوئی وعدہ نہ کرو اور غصے میں کوئی بڑا فیصلہ نہ کرو۔ ہمارے یہاں ہر آدمی نیو ایئر ایو پہ خوب پارٹیاں کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، جھوم رہا ہوتا ہے، ناچ رہا ہوتا ہے، گا رہا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے وعدے بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ سے کہ میں نے 2021 میں جو ہے نا وہ آئنسٹائن کو پیچھے چھوڑ دینا ہے اور بل گیٹ کو میں نے لات مار دینی ہے، میں یہ ہو جاؤں گا۔ اور پھر 14 جنوری تک وہ وہیں اس بستر پہ پڑا ہوتا ہے جہاں پہ آج ہے، کیونکہ اس نے اس سے آگے جانا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ خوشی میں بس ایک فیصلے کر رہا تھا۔ تو آپ نے ایک ڈیٹ فکس کرنی ہے، جو بھی آپ کا گول ہو آپ اس کے لیے ایک تاریخ کا تعین کریں کہ جو میرا شارٹ ٹرم گول ہے وہ 29 دسمبر 2021 کو میں کہاں ہوں گا، پھر 29 دسمبر 2025 میں مجھے کہاں ہونا ہے، اور 29 دسمبر 2030 میں میں اپنی ڈیسٹینیشن کہاں دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پلاننگ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے طے کر لیا تاریخ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ سب چیزیں طے ہوں گی تو لامحالہ آپ کے ذہن میں وہی چیز آئے گی جو میں پہلے بتا چکا ہوں، غلطیوں کے دوران کہ جو ہم کرتے ہیں۔ آپ آبویسلی آپ کو ڈائریکشن تو چاہیے نا، آپ نے جانا کہاں ہے۔
تو آپ ایک پلاننگ تو کریں گے، آپ پلان کو ترتیب بھی دیں گے، تشکیل بھی دیں گے، اور وہ دینی چاہیے تاکہ آپ کو اس سے ڈائریکشن مل جائے۔ تو پھر آپ نے طے کیا کہ اگر فرض کر لیں میں ابھی میرے سامنے میرے دوست ہیں سجاد صاحب، اب انہوں نے کہا کہ جی مجھے کروڑ پتی بننا ہے، جی بالکل بننا ہے، انہوں نے اماؤنٹ بھی لکھ لیا ہوگا، تاریخ بھی لکھ لی ہوگی، تو لیکن وہ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں ایک ٹرینر ہوں، کوچ ہوں، یا اسپیکر ہوں، یا میں آئی ٹی میں ہوں، پہلے تو یہ طے ہوگا۔ تو اگر آپ نے سوچا نہیں میں چونکہ میرا لانگ ٹرم کوچنگ یا ٹریننگ کا اگر میرا ایم ہے، تو پھر آپ کو عمارت بھی اسی شعبے سے ملنی چاہیے نا۔ پھر تو آپ جب اپنا منصوبہ ترتیب دیں گے تو وہ اسی شعبے کے حوالے سے آپ بنائیں گے۔ وہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں نے بننا تو لیس براؤن ہے، میں نے بننا تو ٹونی رابنس ہے، لیکن میں کروں گا سافٹ ویئر میں کام، تو پھر ممکن نہیں ہوگا نا آپ کی طرح یہ اس مقام تک آنا۔ ٹھیک ہے، آپ پھر کہیں بھٹک رہے ہوں گے۔ تو آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میں نہیں جانتا اس وقت آپ کی، خاص طور پہ وہ نوجوان جو ابھی جوائن کر رہے ہیں، اب ان کی جو بھی تعلیم ہے، جو بھی تعلیمی سلسلہ ان کا ہے، وہ اسی شعبے میں کے سامنے رکھ کے ایک منصوبہ بنا لیں کہ کس ڈائریکشن میں اب جانا ہے۔ لیکن جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس منصوبے کے عشق میں مبتلا نہ ہوئیے گا۔ ٹھیک ہے، منصوبہ ڈائریکشن کے لیے بنایا گیا۔ اب خدا نہ خواستہ آپ گھر سے نکلتے ہیں کہیں جانے کے لیے، دفتر جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، یونیورسٹی جانے کے لیے، اور باہر ایک جلوس نکلا ہوا ہے، یا باہر ایک بڑا میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ روڈ بلاک ہو گیا ہے، تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سارے منصوبے بدل دیں گے کہ بجائے آپ دفتر کے چلیں جی میں یہیں کھڑا رہتا ہوں تماشا دیکھتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ادھر سے دائیں سے بائیں سے کوئی اور گلی ڈھونڈتے ہیں اور آگے سے اپنے راستے پہ پھر چل پڑتے ہیں، تو ڈیٹور تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو منصوبے بدلے جا سکتے ہیں اور بدلتے رہیں گے، اور جو لوگ منصوبے نہیں بدلتے وہ کبھی اپنے بڑے مقاصد کو پورا بھی نہیں کر پاتے، تو یہ یاد رکھیے۔ تو آپ اپنے منصوبوں پہ نظر ثانی ہر دور میں اور ہر دن کرتے رہیں گے، کبھی کبھی روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو تبدیل کرنے پڑ جاتے ہیں چیزیں، تو اس سے نہ گھبرائیے۔ تو وہ پھر آپ کے لیے ایک پلاننگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی، لیکن اس کے اندر چھوٹی موٹی تبدیلیاں آپ روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے۔ اب یہ سب چیزیں جب ہو گئیں تو گول سیٹنگ کی بنیادی جو چیز ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور اگر آپ نے اسے ابھی تک کاغذ پر پین سے نہیں لکھا ہے تو میرا خیال ہے آپ نے اپنا وقت ضائع کیا، اور آپ سے ملاقات پھر 29 دسمبر 2021 پہ بھی اسی طرح ہوگی، جہاں آپ ہیں وہیں بیٹھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہیں پہ یہ پریشانی ہوگی کہ یار اگلے مہینے کا خرچہ کیسے چلے گا، کیونکہ آپ سنجیدہ ہی نہیں ہوئے اپنے گولز کے بارے میں۔ تو سنجیدگی کا اندازہ ہی اس سے ہوتا ہے کہ آپ گول کو کاغذ پہ لکھ لیجیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں جو آپ کو شاید تھوڑی سی تقویت دے دے اس بات کو۔ میں تقریباً 17 سال پرانی بات ہے یہ، میں ایک صاحب بہت میں ان کا نام نہیں لے گا، بڑے بہت بڑے نام ہے، تو میں ان کے ایک سیمینار میں اور سیشن میں شریک ہو رہا تھا، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر وہ مطلب مجھے گول سیٹنگ نہیں آتی ہے، نہیں میں نے یہ نہیں کہا بلکہ سوری میں نے کہا سر مجھے کامیاب ہونا ہے، مجھے کوئی فارمولہ بتائیے۔ کہنے کا نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہر انسان ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ یعنی سیشن کے بعد ہم لوگ ڈنر تھا، اس دوران 1 گھنٹہ باقی تھا ابھی ڈنر میں، تو وہاں پہ چونکہ وہ امریکہ میں وہ ہوتا ہے اوپن بار ہوتا ہے، لوگ کاکٹیلز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈنر فارمل شروع ہوتا ہے، تو وہ ایک ٹائم تھا جو ہم کل کر رہے تھے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ہاں ہاں بیٹھو ادھر، میں بیٹھ گیا، کہنا دکھاؤ تمہارے گول کیا ہیں۔ میں چونکا، میں نے کہا وہ تو نہیں ہے میرے پاس۔ کہنے لگا گاڑی میں ہوں گے، جاؤ لے آؤ۔ میں انہیں دیکھا، میں نے کہا جی وہ گاڑی میں بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا میں ابھی آپ کے بینک بیلنس ابھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہوں گے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ کے بینک میں $5,000-7,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتے پھر، اگر آپ کے پاس لکھے ہوئے گول ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں سر، کیا گول لکھنے سے کیا میرا بینک بیلنس بڑھ جائے گا؟ کہ ڈیفینیٹلی میں گارنٹی کرتا ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا، خیر اس وقت تھوڑا سا میرے ذہن میں رہا یہ بات،
لیکن واقعی پھر اس نے ایک میجک کا سا کام. پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں ہمیشہ اپنے گول لکھتا ہوں. میں چھوٹے سے چھوٹا گول بھی لکھ لیتا ہوں اور بڑے سے بڑا بھی لکھ لیتا ہوں. ہر ایک پہ ٹائم بھی ہوتا ہے, ہر ایک پہ یہ سب جو بھی میرے جو اسٹیپس ہیں وہ پورے کرتا ہوں. کبھی کبھی میں ایسے احمقانہ چیزیں بھی لکھ لیتا ہوں اپنے ٹو ڈو لسٹ میں, کہ مثلا میں نے بلب کو چینج کرنا لکھ لیا تاکہ بھول نہ جاؤں, کیونکہ میں عمر کے ساتھ ساتھ آدمی سب سے پہلی چیز جو ہوتا ہے وہ اپنی یادداشت ہے. تو میرا مسئلہ یہ بھی ہے, آپ لوگ کم عمر ہیں تو آپ کے ساتھ شاید نہ ہو, لیکن میرے ساتھ ہے. تو وہ بھی, لیکن جب وہ میں کرتا ہوں تو میں چیک مارک کرتا ہوں, تو جتنے زیادہ چیک مارک شام میں دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میں نے آج بڑا اچھا دن گزارا ہے. اس سے تھوڑی سی تقویت بھی ملتی ہے اور میری انرجی لیول ہائی ہو جاتی ہے اور اس سے مجھے آسانی ہو جاتی ہے. تو جب آپ یہ سارا کلیئرلی آپ ایک کاغذ پہ لکھ لیں, اور لکھنے کے بعد یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی, لکھنے کے بعد اس کو باقاعدہ دن میں 2-3 اور جتنی زیادہ بار پڑھتے رہا کریں. اب یہ کیسے کام کرتا ہے بخدا میں نہیں جانتا اس کی صحیح ریزن, لیکن میں نے بہت اسٹڈی کیا, اور میرے ساتھ جو لوگ اسٹڈی میں شامل رہتے ہیں, اور یہاں بھی کچھ لوگ میں دیکھ رہا ہوں وہ, تو انہیں بھی شاید اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کرتا ہے کام, جسے آٹو سجیشن کہتے ہیں. یعنی وہ اتنی ریپیٹیشن کے ذریعے, اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ڈالی تھی اس پر, اور شاید آپ کو یاد ہو کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے یار یہ گاڑی چلانا کیا ہوتی ہے, آئی ڈونٹ کیئر, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نہیں جانتا, میری عمر کا تقاضا ہی نہیں ہے. لیکن میں جب 14-15 سال کا بچہ ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے یار مجھے بھی گاڑی چلانی آنی چاہیے, ابو جیسے چلاتے ہیں, بھائی جیسے چلاتے ہیں, اور میرے دوست جیسے چلاتا ہے اپنے ابو کی گاڑی. تو وہ پھر جگاڑ کر رہا ہوتا ہے, ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے اسے غور سے, پھر وہ محنت کرتا ہے, لائسنس مل جاتا ہے اور چلانا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ 10-15 سال سے گاڑی چلا رہا ہے, تو پھر وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے آپ نکلے ہیں دفتر جانے کے لیے, آپ نے گاڑی سٹارٹ کی اور اچانک 20 منٹ بعد آپ کو احساس ہوتا ہے میں تو دفتر آ گیا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے آ گیا, کیسے آ گیا, کیونکہ آپ کا ذہن وہاں نہیں تھا, گاڑی چل رہی تھی آٹو سجیشن پہ, کیونکہ وہ اتنے عادی ہو گئے کہ آپ اس طرف غور ہی نہیں کر رہے تھے, آپ کے ذہن میں تو کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی. اور ایسا آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہوگا, میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے ایسا. تو مطلب وہ اتنا عادی ہو جاتے ہیں وہ چیزیں ریپیٹ کر کر کے ذہن میں, کہ پھر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا نہیں ہوتا, بلکہ ہر وہ ایکٹ جو آپ سے ہو رہا ہے, ہر ایکشن جو آپ کر رہے ہیں, وہ خود بخود اس ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے. تو وہ ریپیٹیشن اس قدر پاورفل ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو روزانہ باقاعدگی سے اسے پڑھنا چاہیے. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جتنا بار آپ اس کو بآواز بلند پڑھیں, اس کی کاپیاں بنا لیں, آپ اپنے گھر میں بھی رکھیں, اپنے باتھ روم کے میرر پہ بھی لگائیں, آپ اپنی گاڑی میں بھی رکھیں, اپنی جیب میں ایک اس کی کاپی بنا کے رکھ لیں, تاکہ جتنی بار آپ کی اس پر نظر پڑے تو آپ کو پتہ چلے, آپ کو اپنے پرپس کا پتہ ہو, آپ کے پیشن اسی سے ڈیولپ ہوں گے, پھر آپ اسی طرح اس پر عمل کریں گے. تو یہ تو میں ایک جنرل آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ گول سیٹنگ ہوتی کیا. یہ بات نیپولین ہل نے بھی اپنی کتاب میں کہی, والس ڈی واٹل اپنے سائنس آف گیٹنگ ریچ میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, جم ران جو دنیا کے بہت بڑے سیلز مین ہیں انہوں نے بھی اس کی بات کی, ٹونی رابنس, لیس براؤن, جان میکسویل, دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ہستی یا شخصیت کا نام دے دیجیے جو کہ سیلف گروتھ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے گرو کہلاتے ہیں, ان سب نے اس پر باقاعدہ زور دیا ہے. لیکن ان سب کو ایک طرف رکھیے, آپ اپنے تئیں سوچئے کہ کیا یہ کام کرے گا. ظاہر آپ کو احساس ہو جائے گا جب آپ سوچیں گے اس پہ. تو اب یہ ہے کہ کئی جگہ یہ ہوگا کہ اب ان تمام چیزوں میں ایک چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی لکھنا پڑھنا, جیسے میں نے کہا نا, میں نے آپ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں, جب آپ بچے تھے تو آپ کو کھڑا ہونا نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے, چلیں کسی طرح نے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے بیلنس کرنا سیکھ لیا اور آپ کھڑے ہو گئے. ایسا ہوتا ہے نا لائف میں, پھر آپ کھڑے ہو گئے, پھر آپ نے چلنا شروع کیا.
اب وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب میں تو بائیسیکل بھی چلاؤں گا دوسرے بچوں کی طرح. اب بائیسیکل چلانا اور کھڑے ہونا دو الگ الگ چیزیں. بائیسیکل پہ بیٹھ کے بیلنس کرنا اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے بیلنس کرنے میں فرق ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو, کوئی دوست, کوئی بزرگ, کوئی گھر کا ممبر یا کوئی بھائی جو بھی آپ کے ارد گرد ہے یا دوست ہوتا ہے, وہ آپ کو بٹھاتا ہے سائیکل پہ اور وہ کہتا ہے ہاں تم کر سکتے ہو, گھماؤ اس کو گھماؤ, اور وہ پیچھے سے دھکا دے رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ, اور پھر اچانک وہ آپ پیڈل مارنے لگتے ہیں. اور اس وقت مطلب بیلنس تو آپ میں تھا, لیکن آپ کو علم نہیں تھا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن جو شخص آپ کو پیچھے سے دھکا دے رہا تھا اسے پتا تھا, یہ اسے آپ پر بھروسہ تھا, یو کین ڈو اٹ. تو زندگی میں ان لوگوں کی ضرورت آپ کو آگے چل کے بہت ہوگی, اور بالخصوص اگر آپ کے مقاصد بڑے ہیں اور آپ کے گول بڑے ہیں تو آپ کو زندگی میں ایسے دوست اور ایسے لوگوں کی ضرورت پیش آئی, اور وہ لوگ ایک مینٹور کی شکل میں, ایک کوچ کی شکل میں آپ کے گرد ہونے چاہیے. جتنا بڑا مقصد ہے, جتنا بڑا گول آج آپ نے لکھا ہے, اتنا ہی اچھا کوچ اور مینٹور آپ کو تلاش کرنا پڑے گا. ہم نے زندگی کے تمام چیزیں جو سیکھیں وہ الحمدللہ ایسے دوستوں اور ایسے اساتذہ اور ایسے مینٹور, جسے جو بھی نام دے دیں, اور ایسے کوچز کے ذریعے ہم نے ان سے سیکھا ہے. اور پھر آج جس پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں, لرن ٹو گرو رچ اور ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی, اس میں آپ کو بے شمار ہمارے دوست, ہماری ایک پوری ٹیم ہے آپ کے لیے, جو آپ کی مینٹورشپ کے لیے, آپ کی کوچنگ کے لیے آپ کے ساتھ. ہمیں آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے. ہمارے ہاتھ آلریڈی کھلے ہوئے ہیں, ہماری باہیں کھلی ہوئی ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں, آپ کو وہاں لے جائیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. ہم آپ کو وہ راستہ دکھا دیں جو آپ کا اندر چھپی ہوئی طاقت اور وہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے, ہم اس کو ریویل کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکیں. تو اگر کوئی دقت پیش آتی ہے, کوئی مسئلہ در پیش آتا ہے, تو آپ پہنچیے, آپ رابطہ کیجئے میمونہ گلشن سے, لرن ٹو گرو رچ کی جو ہماری سی ای او ہیں. آپ ہمارے ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی کے ایمبیسڈر سے رابطہ کیجئے, ہماری پوری ٹیم وہاں موجود ہے. بلکہ اسے جوائن کیجئے, ممبر بنیے. آپ اس کی ممبرشپ لے سکتے ہیں, اور اس کی ممبرشپ کوئی, دیکھیں میں ایک صاحب کل شام مجھ سے بات کر رہے تھے, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ممبر بنیے. تو انہوں نے کہا جی فیس کیا ہوگی. میں نے کہا جی فیس آگے چل کے کیا ہوگی یہ تو نہیں پتا, لیکن اس بار اس طرح ہم فیس کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں جوائن کرتا ہے لرن ٹو گرو رچ پہ, تو ہم صرف $20 ماہانہ بنتے ہیں, یعنی $240 سال کے. اور اگر کوئی ایک ساتھ دے دیتا ہے تو ہم $200 میں اس کو اپنا ممبر بنا لیں گے. تو وہ ایک دم تھوڑے حیران ہوئے, اس کا مطلب یہ تو بہت سارے پیسے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر آپ نے 30 لاکھ کا خواب ہے تو 30,000 دینے کے لیے آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے, ورنہ تو آپ غریب ہیں, ہمارا آپ سے کیا لینا دینا. ہم غریبوں کے مطلب علم دینے نہیں آئے, اس لیے کہ غربت کا علم تو پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے یار. وہ بھائی زندگی میں جب اوپر آنا ہے, کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, تو کپڑے بھی صاف پہننے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, آداب بھی سیکھنے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بقیہ لغویات کے لیے اور فضولیات کے لیے, تو آپ زندگی میں تمام اخراجات کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے کہا آپ کیسے امیر بنیں گے یار, جب آپ ذہنی طور پہ ہی غریب ہیں. آپ کو تو پہلے امارات کی ذہانت ہمیں دینی ہے نا. اب کوئی چاہتا ہے میں کمیونیکیشن سیکھ لوں زینب پراچا سے, تو بھائی زینب پراچا کو آپ کو فیس دینی ہوگی. کوئی چاہتا ہے میں رضوان رشید جیسے بین الاقوامی معیار کے کسی کوچ سے کوچنگ کرنا چاہتا ہے اور پھر اس لیول پہ جانا چاہتا ہے, تو بھائی اس کی تو فیس دینی ہوگی آپ کو. تو یہ وہ ٹیم ہم نے انشاءاللہ تیار کی. آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیے, ہم دعوت دے رہے ہیں. آپ بھی سیکھیے اور پھر اسی سے پیسے کمائیے, ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ $20 ہمیں دیجیے, تو اور آپ کو 2,000 اور 200 سے 2,000 اور $2,00,000 کی کوئی ایسی چیزیں سکھا رہا ہوں, تو کیا آپ کو پرابلم ہے؟
मुझे बताइए दुनिया में कौन सा कॉलेज है, कौन सा स्कूल है, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ 3,000 माहाना की, जो कि आजकल पब मैं समझता हूँ किसी केजी और नर्सरी स्कूलों की भी फीस नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही होती है। आप वहाँ दुनिया के बेहतरीन लोगों से राब्ते में हैं, पढ़े लिखे साहिब इल्म, और उनसे आप हफ्ते में 5 दिन मेंटरशिप कॉल्स पे आकर उनसे अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा इदारा है जो आपको फराहम करता है। तो मैं आप तमाम को कहता हूँ कि जो लोग भी अपनी 2021 को कामयाब तरीन साल बनाना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को जहां पर आज वो हैं और उससे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी और लर्न टू ग्रो रिच जैसे प्लेटफॉर्म्स को, जहां हमारी पूरी टीम, और ये वो टीम नहीं ऐसी नहीं है कि जो बस सिर्फ टीम है, बल्कि इसे हमने हैंड पिक किया है, रिजवान साहब ने और मैंने, और हम जो बैनुल अक़वामी मैयार पे काम कर रहे होते हैं, हमने हैंड पिक हैं ये लोग। हम कोशिश करते हैं उन्हें ट्रेन करें। ये बड़े ट्रेंड लोग हैं जिन पर हमें बड़ा भरोसा है, क्योंकि हमें पता है ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, और जहाँ पर इन्हें हमारी ज़रूरत होगी हम लोग उनकी बैकअप के लिए भी मौजूद हैं। आप हम तक बराह रास्त बिलवास्ता दोनों तरह से पहुँच सकेंगे, लेकिन ये पहला स्टेप है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी या वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी या फिर जहाँ मैं हूँ जॉन मैक्सवेल ग्रुप, ये बड़ी महंगी ये शायद आपके लिए हों, लेकिन पहला स्टेप ये है कि आप हमारे इन ट्रेन जो कोचेस हैं और मेंटोर्स हैं उनसे इस्तेफादा हासिल करें, और फिर कोशिश करें हम तक पहुंचने की। इंशाल्लाह हम भी आपके साथ होंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है मेरे साथी ने, दोस्त ने, रिजवान रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप म्यूट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड अस्सलाम वालेकुम मेमूना एंड एवरीवन इन द ग्रुप जो हमें लाइव देख रहे हैं और जो हमें इस ग्रुप में शामिल हैं, सबको तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो रिजवान भाई, अभी हमने कुछ बातें की हैं गोल सेटिंग से मुताल्लिक जी। तो कुछ आपका इनपुट हम चाहेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा फोरम को ओपन करते हैं अगर जिनके सवाल आते हैं, ताकि हम दोनों मिलके उसके उनके जवाब दे दें, क्योंकि वक्त फिर बहुत तेजी से गुजर रहा है। सर आई एम श्योर आपने जबरदस्त चीजें ऐड की होंगी। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ 2 चीजें शॉर्ट सी, क्योंकि हम सब जो है वो मास्टरपीस बनना चाहते हैं और हम मास्टरपीस हैं, लेकिन मास्टरपीस बनने के लिए आपको हर you have to be the master of each pieces, and one of the pieces is goal setting. तो in order to become the masterpiece you have to master the pieces. तो यहाँ पे ये होना चाहिए हमेशा गोल सेटिंग में मैं जो मेरे जैसे उम्र रसीदा लोग हैं वो शायद समझते हैं कि अब मैंने गोल सेटिंग क्या करनी, मैंने तो जिंदगी गुजार ली, मैंने तो वो पढ़ाई भी कर ली, बीवी बच्चे भी हैं, घर बार भी हैं, प्रोफेशनल हो गए, तो अब मैंने क्या करना। उनके लिए तो मुश्किल होता है माइंड सेट को सेट करना। जो जवान लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो लाइफ स्पैन हम देखते हैं जो नॉर्थ अमेरिका में वो है एक मर्द के लिए अबाउट 76, ख्वातीन के लिए 78 के करीब है। तो अगर आप कहीं भी लाइफ में हैं तो वो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में लॉजिकल पार्ट से हम देखते हैं, भले जिंदगी किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, लेकिन वो लॉजिकल पार्ट में अगर वो 50 साल का बंदा है तो वो कहता है अभी तो मेरे पास 29 ईयर्स रह गए हैं, तो करूं या ना करूं। मैं आपको वाज़े तौर पे फर्क बता सकता हूं, जो रियली एम्बिशियस होते हैं वो 50 ईयर्स पे कहते हैं मेरे पास अभी जिंदगी के पॉसिबल 29 साल हैं, और 29 साल में मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इस सूरत में वो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे ये कहना ये चाहता हूं कि आप भी अगर आप अभी जिंदगी में आप देखते हैं ऐसे high life, then you will be able to achieve them. और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप पिछले 10 साल देखें आपने कहाँ तक अचीव किया है पिछले 10 सालों में, और अगर आप एम करें कि नेक्स्ट 10 इयर्स में क्या कर सकते हैं और बड़े बड़े एम्स करें,
then you will be able to achieve it. اور یہ smart goals اور smarter goals میں بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن امید ہے ہم آج کے سیشن میں ان سب باتوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, اسپیشلی گول سیٹنگ. میرا خیال ہے کیونکہ ہم نے بہت غلطیاں کی اپنی زندگی میں. میں ایک چھوٹی سی ایڈ کروں کہ پچھلے دنوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے باہر سے کھانا منگوایا, تو کیونکہ ہم لوکل ریسٹورنٹس وغیرہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ایک افغانی ریسٹورنٹ سے کھانا آیا تو بڑا مزیدار, اس میں چکن بڑا روغنی پڑا ہوا تھا, اس میں باسمتی رائس, اس کے اوپر بادام, کشمش, میوے, بڑے مزیدار, خوشبوئیں انتہا کی. تو وہ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا, تو میں نے وہ چٹنیاں سلاد سارا لے کے اپنے پلیٹ میں ڈالا. پہلا نوالا ہی ڈالا نا تو میری زبان جو ہے نا وہ کٹ گئی اپنے ہی دانتوں سے. تو میں نے کہا کہ سارا مزہ کرکرا ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے, مجھے اپنی ٹنگ تو میرے پاس اس زمانے سے ہے جب سے دانت نہیں تھے, تو پھر بھی غلطی ہو گئی, تو سارا مزہ خراب ہو گیا. تو ایسا ہی ہمارے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے. ہمارے آس پاس خطرات ہوتے ہیں, ہم آس پاس چیزوں کے ساتھ خطرات سے کھیلتے رہتے ہیں, لیکن مزہ اس میں ہے کہ خطرات میں کھیلنے کے باوجود ہم زندگی کو انجوائے کرتے رہیں, ہم زندگی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. ہمارے 2020 میں بہت زیادہ سیٹ بیکس ہوئے ہیں, بہت سارے لوگوں کی اس موذی مرض سے جانیں چلی گئیں, بہت زیادہ نقصانات ہو گئے کاروبار کے. لیکن اگر 2021 کو پازیٹیوٹی سے دیکھیں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے. اسی طرح میں جب واپس کھانے کی ٹیبل پہ آیا, چند لمحے کے بعد میں نے وہ اپنا غصہ چھوڑ دیا, میں نے دوبارہ کھانا شروع کیا, تو مجھے پھر دوبارہ کھانے کا مزہ آیا, پیٹ بھر کے کھایا, فیملی کے ساتھ خوش گپیوں کے ساتھ, وہی مزہ, وہی اشتہا نہیں. تو اسی لیے 2021 کو آپ دیکھیے کہ یہ دوبارہ سے خوشیوں سے, کلرفل سے, انجوائے سے ہو سکتا ہے, ایز لانگ ایز یو ہیو دا پازیٹیو مائنڈ سیٹ. تو 2020 کو آئیے شروع کریے نئے گولز, نئے مشنز, نئے ویژن کے ساتھ. تھینک یو رضوان, بہت خوب. تو دوستو گولز کے بارے میں جیسے ہم نے کہا نا کہ گول ہمیشہ بڑے رکھیے تاکہ گول آپ کے وردی ہوں, نہ کہ آپ گول کے وردی ہوں, کیونکہ یو آر بیٹر دین اینی تھنگ ایلس, یو آر ہائر دین اینی تھنگ ایلس, یو آر نیکسٹ ٹو دا گاڈ, یو آر اشرف المخلوقات, یو آر نائب آف گاڈ, یو آر نیکسٹ ٹو دا گاڈ. تو کوئی بھی گول بڑا گول نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھ لیجئے. ایز لانگ ایز اٹ کمس ان یور مائنڈ, جو چیز آپ سوچ سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ پر بلیو کرتے ہیں, آپ اچیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی اصول ہے. تو آئیے اب ہم اوپن کرتے ہیں سیشن کو. میمونہ دیکھیں گے, اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے کیجیے پلیز. جی, یہ سوال جب تک کہ کوئی اور سوال آتا ہے ہمارے پاس, امیس وقار نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ آپ سے کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یو گیٹ واٹ یو وانٹ, not what you deserve. بالکل, میں نے You جیسے get پہلے, what you want, not what you deserve. no, you never get what you want. Never ever get what you want. You only get what you are. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ کہا نا کہ یو کین ناٹ, آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں یا آپ کی خواہش ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. اور اسی لیے میں نے شروع میں اس لیکچر کے آپ کو بتایا تھا یہ بات کہ آپ جو 5ویں غلطی میں نے جس کی نشاندہی کی تھی, اگر آپ نے غور سے سنی ہو, وہ یہی تھی کہ آپ وہ بن جائیے, خواہشات خود پوری ہو جائیں گی. یہ لا دیکھیں نا, میں نے آپ کو بنیادی طور پہ سمجھایا تھا کہ جو گول سیٹنگ ہے وہ انٹلیکچوئل پروسیس تھا, جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ جس میں ریزننگ اور میموری کی فیکلٹی کو پس پش ڈال لیجئے, اس کو کام میں نہ لائیے, بلکہ اس کی جگہ امیجنیشن اور انٹیوشن والی فیکلٹی کو یوز کیجئے جب گول سیٹنگ کریں. لیکن جب گول اچیونگ کا معاملہ آتا ہے تو وہاں جو لاز ہیں جن کے بارے میں آپ کو ذکر کرتا رہا, جو کہ آپ کے آفاقی قوانین جنہیں کہا جاتا ہے, جو کہ میں انہیں بہرحال خدائی قوانین کہتا ہوں, تو وہ جو قوانین ہیں وہ 7 قوانین آپ ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے, جس میں سب سے پہلا قانون تھا لا آف اٹریکشن یا لا آف وائبریشن.
ٹھیک ہے. تو آپ جب اس مقام پہ خود دیکھیں, کوئی بھی ٹیم جب میدان میں اترتی ہے کوئی میچ کھیلنے کے لیے تو وہ کیا سوچ کے اترتی ہے کہ اسے جیتنا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے پہلے لاکر روم میں جیتنا پڑتا ہے ذہن میں, تبھی تو میدان میں آتی ہے نا جیتنے کے لیے. تو آپ اگر ذہنی طور پہ خود ہی تیار نہیں ہے جیتنے کے لیے تو آپ کیسے جیتیں گے؟ تو وانٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. وانٹ تو ایک معمولی سی وشفل تھنکنگ ہے نا. آئی وانٹ دس, آئی وانٹ ٹو بی بلینر. اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. پہلے آپ ذہنی طور پہ بلینر بن جائیے, بلینر آپ خود ہو جائیں گے اور لوگ آپ کو ماننے لگ جائیں گے. پھر جیسے اس میں لا آف پرپیچوئل ٹرانسمیوٹیشن ہے, لا آف ردم ہے, لا آف پولیرٹی ہے, لا آف کاز اینڈ افیکٹ ہے, اور لا آف جینڈر ہے. تو دیکھیں نا, لا آف جیسٹیشن بھی بڑا زبردست, یہ جینڈر جو ہے نا یہ بھی ورک کرتا ہے نا, کہ جب جو آپ انکیوبیٹ کرتے ہیں پھر اس کی جیسٹیشن ہوتی ہے, پھر وہ گرو ہوتا ہے. تو گول سیٹنگ از اے پارٹ آف دیٹ لا آف جینڈر, because you are incubating what you have in your mind, and then gestation کا پیریڈ ہے اس کا, جو آپ نے 1 سال کا بنایا, 5 سال کا بنایا, 10 سال کا جو گول, اس جسٹیشن پیریڈ سے آپ کو اس کو لے کے جانا ہے, پراپرلی اس کو فرٹیلائز کرنا ہے, پراپرلی اس کو واٹرنگ کرنی ہے, پراپرلی اس کو گرو کرنا ہے نا اس آئیڈیا کو, تبھی تو آپ گول اچیو کریں گے. there is nothing free outside, there is no free lunch outside, you have to do to get it. تو وہ جو پروسیس ہے وہی میں آپ کہہ رہے ہیں. تو وانٹ is not the answer. You get what you want, not what you deserve. Deserve کچھ بھی نہیں ہے, اس کی اپنی اہمیت, unless you don't have a desire. تو ڈیزرو تب کریں گے جب آپ کی ڈیزائر, اور ڈیزائر بھی وہ جسے برننگ ڈیزائر کہتے ہیں. یعنی وہی جیسے پرانی بات کہ خواب وہ نہیں جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں, خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں. وہ خواہش ہو آپ کی, کہ آپ کی خواہش اتنی جلتی ہوئی خواہش ہو, جیسے میں نے کہا نا آٹو سجیشن کے ذریعے, کہ پھر آپ کو سوچنا نہ پڑے, وہ خود بخود آپ سے مطلب سرزد ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں تو کیا برش کرنے کے لیے آپ پہلے سے چارٹ پہ لکھ کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کے میں نے دانت برش کرنے؟ نہیں, وہ آپ کی عادت میں اس قدر شامل ہو چکے ہیں کہ آپ کو سوچنا نہیں ہوتا اس کے بارے میں, یعنی لکھنا نہیں ہوتا, بلکہ وہ خود بخود پہلا صبح اٹھتے ہی ہاتھ وہاں جاتا ہے آپ کا. اسی طرح زندگی میں گول بھی اتنے برننگ ڈیزائر بنا لیں اسے, اور اس کو آٹو سجیشن کے ذریعے, ریپیٹیشن کے ذریعے, جیسا کہ میں نے کہا کہ گول کو لکھ کر پڑھنا روزانہ کیوں ضروری ہے, کہ وہ آٹو سجیشن کے ذریعے آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے. آپ کو پھر اس کے لیے سوچنا نہیں ہے, بلکہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے, چلنے پھرنے, سوچنے, کھانے پینے, بات کرنے میں وہ نظر آنے لگے گول. جب وہ گول نظر آئے گا تو خود بخود گول آپ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. جب لوگ شروع میں آپ کو شاید کہیں کہ یہ مخبوط الحواس ہے, جب مارکونی نے یہ کہا کہ میں ریڈیو جیسی ایک چھوٹی سی ایجاد کر رہا ہوں کہ 16 میل دور آپ کھڑے ہو کے اتنی سی ڈیوائس پہ میری آواز سن لیں گے, تو اس کے دوستوں نے باقاعدہ پولیس کو رپورٹ کیا, اسے گرفتار کیا گیا اور اسے ایک پاگل خانے بھیج دیا گیا, جہاں پر ایک ماہر نفسیات کو بھیجا گیا اس کا میڈیکل چیک اپ کے لیے. اور اس ڈاکٹر نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ دیکھیں دنیا کی ہر ایجاد ایسی تو ہوتی ہے, آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا, آپ نے مجھے بند کر دیا, آپ مجھے چانس دیں, اگر میں نہ کروں تو مجھے بند کر دیجیے گا. پھر انہوں نے اس کو رہا کر دیا, اور 3 مہینے کے بعد دنیا کی مارکت العرا یہ جو ایجاد تھی, یعنی ریڈیو جسے کہتے ہیں, جس کی بنیاد پہ آج میں اور آپ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں, وہی فریکوینسیز کا جو سیٹ اپ ہوا. تو اسی طرح گول کا بھی جہاں پر بھی آپ ہیں, دیکھیں یہ ہر چیز وہاں موجود ہے. جیسے میں نے پہلے ہی کہا نا کہ جو 5ویں غلطی ہم سے یہی ہوتی ہے نا کہ ہمارا پرپز یہ نہیں ہونا چاہیے گول سیٹنگ پہ کہ ہم گول, یو ڈونٹ ہیو اے پرپز ٹو گیٹ دا گول, یو ہیو ٹو جسٹ ڈو سیٹ دا گول. ہمارا پرپز گیٹ دا گول نہیں ہے, ہمارا پرپز ہے گیٹ اٹ دا لیول دیٹ اٹ آٹومیٹکلی کمس ٹو می. میں اس ذہن کو وہاں تو لے آؤں, اپنی گروتھ تو کر دوں اس لیول پہ. تو گرو کرنا ہے سب سے بڑی چیز, فریکوینسی. آپ جس کمرے میں ابھی بیٹھے ہیں اس میں دنیا کی ہر آواز موجود ہے پہلے سے, آپ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے. آپ اپنا ریموٹ اٹھائیے, اگر یا آپ اس وقت کمپیوٹر پہ بیٹھے مجھے سن رہے ہیں یا فون پہ, آپ ایک بٹن دبائیں گے, میری جگہ کسی اور کی شکل وہاں آ جائے گی, کوئی اور آواز آنے لگے گی. اس کا مطلب وہ آوازیں پہلے سے وہاں موجود تھیں. آپ نے چونکہ ہم سے فریکوینسی اس وقت سیٹ کی ہوئی ہے تو آپ ہم سے محو گفتگو ہیں. تو مطلب یہی ہے کہ فریکوینسی سیٹ کرنا سیکھیے, خود بخود گول آپ کے اچیو اور اکمپلش ہوں گے. اور وہ گول فریکوینسیز تبھی سیٹ ہوں گی جب آپ ذہن کو ادھر لے آئیں گے.
مرکوز کر دیں. جی اور کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحب جی آواز آ رہی؟ جی جی سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب ویری گڈ، آپ نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ بہت اچھی دی ہے، لیکن اس میں جو کتنے پرسنٹ جو ہے یا اس میں مارجن کیا ہونا چاہیے جب حالات موافق نہ رہیں آپ کے، جیسے یہ کووڈ میں 19 کا ہو گیا، یا آپ کی صحت خراب ہو گئی، یا فیملی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں کہ جو آپ کے ڈے ٹو ڈے کی ایکٹیویٹیز تھیں اس نے متاثر کر لیا، تو پھر اس صورتحال میں آپ کو ریسیٹ کرنا پڑے گا، یا جہاں پر جیسے چل رہا تھا اسی کو آپ نے جب حالات موافق ہوں تو وہ چلاتے جانا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں صرف 3% لوگ کامیاب ہوتے ہیں، صرف 3%. اور یہ وہ 3% لوگ ہیں جو اپنے گول ان رائٹنگ لکھ لیتے ہیں، یعنی اپنے سامنے رکھتے ہیں. باقی 97% لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں ہے، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، اسی لیے وہ لاپتہ رہتے ہیں ساری عمر، کیونکہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو اس کا ایک وجہ ہے، ایک تو لکھنے کا. پھر آپ نے کہا کہ حالات اور یہ سب کچھ، دیکھیں میں اس پر بھی بات کر چکا ہوں بڑی واضح، کہ لوگ اپنے منصوبے کے عشق میں مبتلا رہتے ہیں نا بھائی. اگر وہ منصوبے کے مطابق حالات نہیں جا رہے تو آپ ڈیٹور ڈھونڈیے، لیکن مقصد چینج نہ کیجیے. ٹھیک ہے، میں کووڈ 19 میں یا رضوان بھائی ہم لوگ کبھی اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کیا کمپیوٹروں پہ اور لوگوں سے؟ لیکن ہم نے اپنا ایم نہیں بدلا. اب میں کل شام کو بیٹھا ہوا اپنی کاؤنٹنگ دیکھ رہا تھا کہ میں نے ان 9 مہینے میں بھی تقریباً 28,000 لوگوں سے میں نے بات کی ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان پروگرامز کے ذریعے. ٹھیک ہے، میں پورے کاؤنٹنگ کر رہا تھا تو 28,000 سے زائد لوگوں سے ان حالات میں بھی میں نے بات کر لی نا، جو میرا اصل گول تھا. میرا گول پیسہ نہیں تھا، پیسہ اپنی جگہ ہے، وہ سیکنڈری ہے میرے لیے، لیکن میرا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ میری آواز لوگوں تک پہنچے. تو ان حالات میں بھی میں تو 28,000 لوگوں تک پہنچ گیا. تو مقصد یہ کہ پلان کو چینج کیجئے، ڈیٹور ڈھونڈیے، مگر اپنے گول کو وہیں رہنے دیجیے، گول کو ٹرم نہ کیجیے خدا کے لیے. یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے ہم لوگوں سے کہ ہم پلان میں ذرا سی بھی کوئی ادھر ادھر ہونے لگتی ہے چیزیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار چلو اس کو کیا کریں، حالات صحیح نہیں ہے، بیمار. بھائی ہر انسان، کون سا ایسا انسان ہے جو 365 دن ایک ہی حالت میں رہتا ہے، ایکسائٹیڈ ہو یا وہ ڈپریس نہ ہو 365 دن میں ایک دن بھی؟ یہ تو آتا رہے گا. یہ تو میں نے کہا نا، لا آف وائبریشن جو ہے نا، وہ مستقل، جو دنیا میں ایک ہی چیز ہے وہ کانسٹنٹ ہے، وہ ہے کیا؟ تبدیلی. تبدیلی ایک واحد مستقل چیز ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کانسٹنٹ جو چیز ہے وہ لا آف وائبریشن کی وجہ سے آپ کے جسم میں ٹریلینز اور ٹریلینز آف سیلز اور بلڈ ٹوٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے ہر سیکنڈ میں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں سیل ٹوٹتے ہیں پھر نئے بنتے ہیں. آپ ارد گرد جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں ان میں الیکٹران، پروٹون، نیوٹران ٹوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگ رہا کیونکہ وہ لا آف ردم ان کو چلا رہی ہے. وہی پھر اگین یونیورسل لا ہے ردم کا کہ وہ ایک ردم میں ہے. جب تک جہاں وہ ردم ٹوٹتی ہے وہاں آتش فشاں پھٹتے ہیں، وہاں بڑے بڑی تباہیاں آتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لا آف ردم ٹوٹنے کا نام ہے. یہ قدرت کے آفاقی قوانین ہیں. تو یہ چیزیں تو رہیں گی افضال بھائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا پلان بدلیے، راستہ ذرا سا مختلف کر لیجیے، منزل میں. جی جی زینب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی؟ جی تھینک یو میمونہ. جیسے افضال صاحب نے سوال کیا تھا تو میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جیسے یہ 2020 میں ایک دم سے کووڈ 19 آ گیا، تو میں ایک 3 L's کا کانسیپٹ بتانا چاہوں گی کہ ہم 3 ways ٹو موو فارورڈ. تو 3 L's کا نمبر 1 کہ جب آپ کام سٹارٹ کریں، گول سیٹنگ کریں، نمبر 1 is L is unlearn. جو آپ کے ساتھ غلط ہو چکا ہے put in the garbage. بھول جائیں اس کو گاربیج میں ڈالیں. نمبر 1 unlearn تھنگ. اور نمبر 2 is relearn. relearn is that کہ آپ کو کیا آتا ہے، اس حادثے سے پہلے آپ کیسے تھے، آپ کو کیا چیز پازیٹیو آتی ہے اس پہ سوچیں. فرسٹ unlearn، جو غلط ہوا اس کو گاربیج میں ڈالیں. دین relearn کہ آپ کو کیا نیا آپ کو آتا تھا اس وقت جو آپ کر سکتے ہیں ابھی اس وقت. اینڈ نمبر 3 is learn. ایک ریلرن تو آپ کے مائنڈ میں تھا، اینڈ جو لرن تیسرا آپ کریں گے وہ آپ
नई चीज सीखेंगे, जो आपने अपनी सलाहियत पहचान ली रीलर्न में, तीसरी आप जो लर्न करेंगे उससे रिलेटेड आप नॉलेज लेंगे और उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका 3 Ls का जो कॉन्सेप्ट है, इससे आप जो है मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगी, अनलर्न जब आप गोल सेटिंग करें, कि जो पिछला हुआ है उसको प्लीज गार्बेज में डालें, उसको भूलें और फिर आप आगे बढ़ें, तो इंशाल्लाह आप गोल सेटिंग भी आपकी अच्छी होगी और आपके जो भी गोल्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से जो है वो पूरा भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी चलिए नेक्स्ट। थैंक यू सो मच ज़ैनब। जी जी, सफिया का सवाल है। आप क्वेश्चन ले लें। जी डॉक्टर साहब, जी मेरा सफिया, सवाल, जी जी सफिया बोलिए। जी मेरा सवाल है डॉक्टर साहब के सिक्स सेंस जो है वो गोल सेटिंग में कितनी मदद करती है, और अगर मदद करती है तो क्या वो फिर हम किस हद तक उसको अचीव कर पाते हैं? सिक्स सेंस जो है, जैसा कि आपने बताया कि सिक्स सेंस के हवाले से, तो वो बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा होता है कि हमें लगता है हमारी सिक्स सेंस काम कर रही है, जी तो मैं हम गोल आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया, मुझे जवाब देने दें, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। सिक्स सेंस मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इस लेक्चर के शुरू में, कि जब भी गोल सेटिंग करते हैं वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, और उसमें मैंने जो 2 फैकल्टीज़ को कहा है कि ना इस्तेमाल करें और 2 फैकल्टीज़ को कहा है कि इस्तेमाल करें। जो 2 फैकल्टीज़ जिन्हें हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो है रीजनिंग और मेमोरी को, क्योंकि वो माजी की बुनियादों पे हम फैसले कर रहे होते हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया में मैंने बताया ना, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के ज़रिए चेंज तो आ रही है, हर लम्हे आ रही है। तो जो चीज़ अब कोई मुझसे कहता है कि जी वो मैंने इसलिए कि 10 साल से ये मेरा रिवायत है कि मैं हर साल 10% आगे बढ़ता हूँ, तो भाई 10 साल पहले तुम्हारे पास यूट्यूब इतना था, गूगल था जो आज है, नहीं है ना। तो ये थिंग्स आर गेटिंग चेंज, सो यू डोंट हैव टू मेक अ गोल on the basis of what you have 10 years ago, ठीक है, तो वो चेंज होना चाहिए। तो अब जो 2 फैकल्टी मैंने कहा था यूज करनी है वो क्या थी, इमेजिनेशन और इंट्यूशन। इंट्यूशन ही का नाम सिक्स सेंस है, उसी की बुनियाद पे आप गोल। अब इंट्यूशन क्यों और कब काम करेगा, जैसे आपने कहा, देखें ना, अगर आपकी इमेजिनेशन, दुनिया की हर तख्लीक, दुनिया की जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं या दरियाफ्त हुई हैं, जो, क्योंकि अल्लाह ने तो पहले से ये सब चीज़ें दी हुई हैं ना, हम सिर्फ दरियाफ्त कर रहे हैं। तो वो जो दरियाफ्त का सिलसिला कैसे शुरू होता है कि वो सबसे पहले आपके इमेजिनेशन में किसी के जहन में आता है ख्याल, फिर उसकी मादी और तबई शक्ल हम देखते हैं ना आगे जाके। तो आपका गोल भी तो इस वक्त एक ख्याल होना चाहिए आपके जहन में, और ख्याल ऐसा होता है, यानी ये सबसे बड़ी इमेजिनेशन की पावर क्या होती है कि जैसे 29 दिसंबर 2021 को जो आपने लिखा है इस वक्त कागज पे, आप खुद बैठे बैठे अपने जहन में वो तस्वीर देख सकती हैं कि आप क्या हैं, महसूस कर सकती हैं ना। अगर आप इमेजिनेशन में जाएं तो हर इंसान देख सकता है, या 2025 में मैं ये होऊंगा, आप नजर आने लगेंगे, मतलब सब चीजें। तो वो इमेजिनेशन में चूंकि अगर आपने उसे रिपीटेशन इतनी की और मजबूत कर लिया, तो फिर वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू होगा, अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, ठीक है। और फिर वो खुद ब खुद जब आप अल्लाह ताला आपको देखेगा, आपकी बर्निंग डिजायर को देखेगा, आपकी दुआओं को सुनेगा, तो फिर उसके जवाब में जो जवाब आएगा खुदा की तरफ से, वही तो इंट्यूशन है, वही तो सिक्स सेंस है, जो दुनिया नहीं देख पाती, आप भी नहीं सोच पाते, और अचानक आपको जवाब मिल जाता है। तो आप समझते हैं कि आपकी ताकत है ये? नहीं, ये अल्लाह ताला का जवाब है आपको, आपकी दुआओं का समर है, आपकी मेहनत का समर जब देता है अल्लाह, तो वो छठी हिस्स को लें, उसे इंट्यूशन कह लें, इल्हाम कह लें, जो भी नाम दे दें, वो यही है कि वो सिक्स सेंस अगर जब काम करेगी तभी तो आपका वो ये जो गोल जो लिखा, क्योंकि गोल मैंने पहले ही आपको कहा कि बड़ा लिखिए, छोटे गोल नहीं लिखे जाते, गोल होते ही नहीं है छोटे। गोल वो नहीं होने चाहिए जो पहले से आपको पता होंगे आप पूरा कर लेंगे, वो गोल थोड़ी हुए। क्योंकि जैसे लेस ब्राउन कहता है अपनी उसमें कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं होते, बल्कि उनका प्रॉब्लम ये है कि वो नाकाम सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनके गोल बहुत छोटे होते हैं और वो वहां के रुक जाते हैं बस। तो अपने गोल बड़े कीजिए ना, अपने ख्वाब बड़े कीजिए। फिर उसमें मैंने तीसरी जो गलती आपको निशानदेही कर दी कि तीसरी गलती ये है कि फिर आप ये सोचने ना बैठ जाइए कि होगा कैसे। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपको पता है कि इस सेशन के बाद आप जिंदा होंगी? नहीं, नोबडी नोज, एनीबडी।
You cannot predict the next کہ اگلے جو سانس ہے آپ کے اندر بھی جائے گی آکسیجن یا نہیں پتا ہوتا کسی. تو you don't have to think about that. You have to just start your journey with your first step. Don't think about 29th step and 30th step now. It's none of your business. جب پہلا اسٹیپ آپ کا ہوگا تو اگلا اسٹیپ پھر جائے گا نا. جی 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 رضوان صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے؟ میں انٹویشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی. میں صرف یہ بات ایڈ کروں گا کہ انٹویشن ہے کیا. انٹویشن آپ کے ذاتی تجربات، آپ کی یادیں، آپ کی وہ کیپیسٹی جو آپ نے آلریڈی اسٹیبلش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ آپ کو انفینائٹ پاسبلٹیز کو اوپن کرتی ہے. وہ انفینائٹ پاسبلٹیز وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری خیال کے مطابق وہ سوچ ہے جو آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں آج $1 ملین بنانے جا رہا ہوں 2021 میں، تو اٹ از کوائٹ پاسبل، کیونکہ وہ جو سوچ ہے وہ شاید آپ نے کوئی دیکھی ہے، کوئی آپ کو نظر آئی ہے، آپ کی میموری میں، آپ کی وانٹ میں ہے، برننگ ڈیزائر میں ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سوچو. تو جیسے ہی وہ سوچ آتی ہے یو ہیو ٹو ریئلی، اگر وہ اس پہ کیپٹلائز کر لیا جائے تو وہاں پہ that wheel started to turn. تو ایبسولوٹلی میرے خیال کے مطابق وہی تھنک اینڈ گرو رچ والی بات ہے. جب آپ کے ذہن میں آتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلیئر بتایا، اور یہ واقعی یہ اگر آپ کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے $1 ملین بنانا ہے، لیکن $1 ملین سے آپ نے کرنا کیا ہے؟ $1 ملین آپ نظر سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے $1 ملین رکھا ہوا ہے تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ جم کیری ایک بہت بڑا کینیڈین کا وہ ہے، اس نے کہا کہ میں نے $10 ملین بنانا ہے. تو اس کے کوچ نے کہا $10 ملین تم نے کبھی دیکھا بھی ہے؟ تم نے $100 کے ایسے دیکھیں کتنے سٹیکس ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے you have to really see it in your eyes کہ what is your goal, how you can achieve it. میں نے اچھا اسپیکر بننا ہے. تم نے کوئی اچھا اسپیکر کو لائیو دیکھا ہے، اس کو دیکھا ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کو، اس کے ورک کو، سارا اس کے مطالعے کو، اس نے سارا کو آبزرو کیا. تو اگر وہ کیا ہے تو دین آپ امیجن بھی کر سکتے ہیں. تو جم کیری کا میں بتاتا ہوں، اس کو اس نے کوچ نے کہا کہ نہیں میں نہیں دیکھا، میں کوئی بینک میں بھی نہیں کام کرتا، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اس نے کہا جو ہے نا وہ ایک چیک لکھ لو. اس نے وہ $10 ملین کا چیک اپنی چیک بک سے $10 ملین کا چیک لکھ کے اپنے بٹوے میں رکھ لیا، اور ایوری ڈے اس کو دیکھتا تھا. اور 5 سال کا اس نے یہ گول رکھا تھا کہ یہ میں $10 ملین بناؤں. اس وقت وہ ایک ویئر ہاؤس میں کام کر رہا تھا اور ایکٹر بننا اس کا شوق تھا یا اس کا ڈریم تھا. 5 سال کا اس نے گول رکھا، اور 4 سال اور 6 یا 7 ماہ ہوئے تھے کہ اس کو ڈم اینڈ ڈمر ایک بہت شاکار مووی تھی، فنی مووی تھی، اس میں اس کو کریکٹر ملا. اینڈ the first check he got, or first contract he got was $10 million. So intuition آپ کو دکھا رہی ہے رستہ، آپ کو اس کے کلیرٹی لانی پڑے گی. مجھے انجینئر بننا ہے، انجینئر بن کے کیا کرنا ہے، کیسی عمارت، اس میں کیا لگے گا. دیٹ ہاؤ ڈیپ، جیسے ہی آپ ڈیپ جاتے ہیں، ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، وہی برننگ ڈیزائر ہوتی ہے. مینس آپ جتنے ہی ان خوابوں کے میں پرونا سیکھتے ہیں تو وہی چیزیں آپ کو کلیرٹی جب آتی ہے تو اس سے آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں. جب آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو آپ کا کانشیس اور انکانشیس مائنڈ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بندے کی خواہش ہے، یہ بندہ تو اسی خیال میں ہے، یہ بندہ تو اسی چیز کے لیے شب و روز کام کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، لوگوں سے دعا کرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور واقعی بخش دے گا. جی اور کوئی صحیح، سوال؟ بہت شکریہ رضوان. معظم اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سوال کریں. ہاں بس جی سوال انہوں نے ریز ہینڈ کیا تھا، اگر اور کسی کا سوال ہے. جی بالکل، ایکچولی ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے رضوان صاحب بریف کر رہے تھے، تو پھر کچھ باتوں کا جو میرے آن سے تو انہی باتوں میں میرے نکل آئے. لیکن میں یہاں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم لوگ گول سیٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو سوری میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سوال کیجئے، کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ بالکل
खत्म होने को है। सिर्फ सवाल के जी, जवाब सवाल देंगे, कीजिए। कमेंट्स सवाल नहीं ही देंगे। जी सवाल ही मैं करने जा रहा हूँ। उसमें ये है कि जो हम लोग गोल सेट करते हैं तो हमारे कुछ गोल एक टीम के साथ कनेक्टेड होते हैं, मतलब वो टीम वर्क होता है और बहुत सारी चीज़ें हमारी लोगों के साथ कंसर्न कर रही होती है। तो उसमें हमें जो हमारे समटाइम गोल का जो फेलियर आता है कि हमारी जो टीम प्रॉपर अच्छी बन नहीं पा रही होती और जो बाकी लोग जो जिनके ऊपर गोल हमारा डिपेंड कर रहा था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हमें लाइफ में फेलियर आते हैं और गोल अचीव नहीं होते टाइम पे। तो उस पे सर क्या करना चाहिए? इसमें हम अपना फेलियर काउंट करेंगे या मतलब इसके ऊपर हम लोग लेके जाएंगे कि इसको क्या अगर आप मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो क्या हम लोग उसका अपना गोल कितनी देर तक हमने परसिस्टेंट रहना है अपने गोल के ऊपर या प्लान के ऊपर, या इसको टाइम टू टाइम चेंज कर लें फिर आप? देखें, गोल चेंज नहीं किए जाते, मैं पहले भी कह चुका हूँ। प्लान चेंज हो जाते हैं, टीम चेंज हो जाती है, चीज़ें चेंज होती हैं, गोल नहीं होता चेंज। ठीक है, तो गोल अगर चेंजेबल है तो फिर वो गोल ही नहीं हुआ मेरे नज़दीक तो, क्योंकि अगर आप उसमें ही फ्लेक्सिबल हैं तो फिर वो आपका गोल तो नहीं है। वो तो आपकी बस एक ये है कि एक ट्राई है, एक थिंकिंग है, एक विशफुल थिंकिंग है, या यू वांट इट जस्ट लाइक, जैसे पहले किसी ने पूछा था। गोल वही रहेगा, प्लान चेंज होंगे, ग्रुप्स चेंज होंगे, टीम चेंज हो सकती है, हर चीज़ चेंज हो सकती है, बट नॉट द गोल। ठीक है, अब उसमें कोई टाइम फैक्टर नहीं होता। यू आर द डिसीजन मेकर बिकॉज यू आर लीडिंग दैट गोल फॉर योर सेल्फ। तो आप जानते हैं उसकी टाइमिंग। दुनिया का कोई और शख्स आपको ये नहीं बता सकता कि कितने महीने और इंतज़ार करो। जब तक आपने गोल की डेट क्या तय की है पहले तो आपको पता होगी। मुझे नहीं पता ये गोल 2030 के लिए है, 2025 के लिए है, या 2021 के लिए है। ठीक है ना, फिर उसी के मुताबिक आपने तब्दीलियां लानी होंगी टीम में, हर चीज़ में। तो गोल चेंज नहीं किए जाते, प्लान चेंज होते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और कुछ सक्सेसफुल गोल सेटिंग में ये एक बुनियादी बात है कि आप उसकी एवेल्युएशन जरूर करते हैं। जैसे ही आप एवेल्युएशन करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये मेरे लाइन के मुताबिक जा रहा है या आई हैव टू पिवट टू मेक चेंजेस। तो ये क्वाइट पॉसिबल है। यू आपको अगर स्पेशली आप दूसरों पे दारोमदार है उसका, तो आपको असेस करना पड़ेगा। वो लॉन्ग टर्म गोल का तो नहीं, वो शॉर्ट टर्म असेसमेंट का हो सकता है कि आपने लॉन्ग टर्म गोल 3 साल का अपने कारोबार का रखा है, उसके दौरान कुछ चंद लोगों ने उसमें जो एडिशन करनी है वो उसकी आप शॉर्ट टर्म असेसमेंट करते हैं। 3 महीने, 90 डेज, 180 डेज या 365 डेज की असेसमेंट करते हैं। उस असेसमेंट की बेस पे either you change the position of the people you already have or change the people in position. इसको कहते हैं P for P. So change the people in position or change the position of the people. जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट नहीं रहा, वो मार्केटिंग में चला गया। जो मार्केटिंग वाला था वो पॉसिबल अकाउंटेंसी में आ सकता है। तो चेंज आप कर सकते हैं, बट इट ओनली हैपेंस इन योर दिस। सो ये लाजमी जुज है गोल सेटिंग के सक्सेस में कि आप असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट की बेस पे आप डिविएट करते हैं। बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चन? सही, बहुत शुक्रिया रिजवान। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आई है, बिलीव देयर इज नो okay, so जी। let's wrap it up and so we can get out of this show. तो ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी और मैं चाहता हूं कि 2021 आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन साल हो। जिस तरह से हमने 2020 का बदतरीन साल गुजारा जहनी कर्ब और इन तमाम आजमाइशों से गुजरते हुए, उम्मीद है कि 2021 अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, हर एडवर्सिटी के पीछे एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो हम जानते हैं कि अल्लाह के किसी काम में गलत नहीं होता और मसलहत होती है, और उस मसलहत के तहत सब कुछ हुआ। तो उम्मीद है आपने अपने अपने गोल्स सेट कर लिए होंगे, और अगर आप इन गोल्स को अकम्प्लिश करने में या अचीव करने में मज़ीद आप चाहते हैं कि आपको कोई एयानत की जाए, आपकी मावनत की जाए, तो हमारी पूरी टीम अब मौजूद है। आप कोशिश कीजिए उन तक पहुंचने की। सज्जाद खान, मेमुना गुलशन, ज़ैनब प्राचा, सफ़िया जबीन, मौज़म अली, ये सारे हमारे एम्बेसडर हैं। इसके अलावा मैं और रिजवान रशीद हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। आप हम तक पहुंचिए। हम कोशिश करेंगे 1-on-1 या ग्रुप की शक्ल में, क्योंकि हमारे ये सिलसिला जनवरी से हम शुरू करेंगे कि
ہفتے میں 5 دن ہم کام کریں گے, 2 دن ہم آرام کریں گے جیسے سب کرتے ہیں. تو ان 5 دنوں میں ہر روز ہم میں سے کوئی ایک آپ کی فون کالز کے لیے موجود رہے گا. ایک ہم ٹائم طے کر لیں گے جس پر کہ ہمیں آپ کال کر کے کوئی بھی مینٹورنگ کا کوشچن یا کوچنگ سے متعلق کوئی بات پوچھنا چاہیں یا جو بھی آپ چاہیں گے ہم اس میں آپ کی معاونت کریں گے. ہماری ٹیم کے ممبران موجود رہیں گے. ہفتے میں ایک دن 5 دن مطلب ایک ان میں سے موجود ہوگا. اور میں اور رضوان صاحب بھی کوشش کریں گے ہفتے میں کم از کم ایک کال ہم خود لیں لوگوں کی تاکہ ہم بھی انہیں معاونت فراہم کر سکیں. تو سب سے پہلی کام تو یہ کیجئے کہ آپ ہمیں جوائن کیجئے, ٹھیک ہے. اور اپنے گولز کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ لیجئے کہ آپ ہمارے ممبر بنیں گے. یہ بھی آپ کا ایک گول ہونا چاہیے. اور بات صرف ممبر بننے کی نہیں ہے, وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ صرف ممبر نہیں بنیں گے, ہماری فیکلٹی کا حصہ بنیں گے. یہ آپ کا گول ہونا چاہیے تاکہ ہم آپ کو کوشش کریں کہ اس مقام پر لائیں کہ 29 دسمبر 2021 کو میں اور رضوان بھائی آپ کو کہیں اور بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں اور آپ یہ پروگرام خود کر رہے ہوں لوگوں کے لیے. تو ہماری خواہش ہوگی کہ آپ لوگوں کو سکھائیے. یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس کووڈ-19 کے عذاب سے. اور جو لوگ اس بیماری میں سفر کیے ہیں یا جو اپنی جان کھو بیٹھے ہیں, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں صحت کلی عطا فرمائے جو بیمار ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں کوشش کروں گا کہ آپ سے رابطہ میمونہ اور ہمارے ٹیم کے ممبران بھی کریں گے. اور کسی قسم کی بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں بھیجیے, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ ناصر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.